बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त में मैं खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे इस सेशन की तरतीब जैसा कि आपको मालूम है ये रहेगी कि हम कुरान मजीद के किसी हिस्से का मुताला करते हैं, उसके बाद हम हदीस पढ़ते हैं और उसके बाद हम पिछले अंबिया के सहीफ़ों में से किसी सहीफ़े के हिस्से का मुताला करते हैं, किसी मौजू पर डिस्कशन करते हैं और आखिर में फिर आपके लाइव सवालात होते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी सेशन का आगाज कर रहा हूं और ये आगाज आप देख सकेंगे अभी अपने इसकी जो कंटेंट्स हैं आप विल बी एबल टू सी देम ऑन योर स्क्रीन। ये कुरान मजीद का जो हिस्सा आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके सामने भी डिस्प्ले होगा। ये हिस्सा जो है इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे जो बिलीफ्स हैं, हमारी जो ईमानियात हैं, उनके बारे में ये हमें इम्पोर्टेंट खबर देता है और ये बताता है कि जो अल्लाह ताला की जो किताबें नाजिल की हैं उन किताबों में से हमें हर एक पर ईमान लेके आना है और इट इज़ नॉट जस्ट द कुरान के हमने उस पर ईमान लेके आना है। चुनांचे अब देखिए इसके अल्फाज ये हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। ए ईमान वालो, अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ और इस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की है और उस किताब पर भी जो इससे पहले नाजिल कर चुका है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि सिर्फ आपने उस किताब पर ईमान लेके आना है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है, बल्कि ये कहा जा रहा है वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल, और वो किताब भी जो इससे पहले नाजिल कर चुका है। और जान रखो कि जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और क़यामत के दिन उसके हुजूर में पेशी के मुनकर हों, वो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़े हैं। सो ये जो इंपॉर्टेंट बात है ख़वातीन हज़रात के या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी, यानी जो लोग ईमान का दावा रखते हो, ईमान लाए हो, वो उस रसूल पर भी ईमान लाओ और उसकी किताब पर भी जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की और जो इससे पहले नाजिल की जा चुकी है। तो ये एक ख़वातीन हज़रात एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो यहाँ बयान की जा रही है कि खुदावंद ताला हमसे ये चाहते हैं कि हम ना सिर्फ अल्लाह ताला की उस किताब पर ईमान लेके आए कि जो किताब नाजिल की गई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बल्कि पिछली किताबों पर भी ईमान लेके आए। और ये एक ऐसी चीज है ख़वातीन हज़रात, इसके बारे में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये हो नहीं सकता कि हम ईमान लेके आए जब तक कि हम उन किताबों का मुताला न करें, वरना तो ये एक अंधा ईमान हो जाएगा, इट विल बी अ ब्लाइंड फेथ। तो अल्लाह ताला के पैगंबर जब कोई चीज लेके आते हैं और खुदावंद ताला कोई चीज नाजिल करते हैं और उस पर ईमान का भी तकाजा करते हैं, तो ये हमेशा उसका पस मंजर ये होता है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम उसको समझ के माने, उसको जान के माने, उसके बारे में जो दलाइल हैं उनको अपने पास मुबरहन करके, उनको अपने पास समझ के हम उनको माने। तो ये देखिए जब ये कहा गया कि वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल, यानी उस किताब पर भी ईमान लाएं कि जो कुरान से पहले नाजिल हुई है। तो देखिए असल किताब जो कुरान से पहले नाजिल हुई है, जिसमें कुरान ही की तरह की शरीयत है, वो तौरात है। ये हमें मालूम है कि तौरात से पहले जो अंबिया अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, उन पे जो किताबें नाजिल हुई हैं, वो असल में बुनियादी हिदायत थी और वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी जितनी कॉम्प्रिहेंसिव तौरात जब एक खास हमारी जो यूं कह लीजिए कि तहजीब एक जगह पहुंची है, तो एक कलेक्टिव डायरेक्टिव्स के तौर पे वो नाजिल की गई। इंजील जो कि ज़ाहिर बाद में नाजिल हुई है और ज़बूर भी बाद में नाजिल हुई है, ये असल में तौरात की ततिम्मा है, सप्लीमेंट्स है। ये अपनी नेचर में असल बुक्स नहीं है। असल किताब जो शरीयत पर मुश्तमिल है वो तौरात है। इंजील उसके अंदर जो हिकमत का पहलू है, ज़बूर भी उसके अंदर हिकमत का पहलू है, उसको उजागर करती है। वो भी इसलिए कि यहूद ने तौरात से उसको निकाल दिया था या ज़ाया कर दिया था। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ख़वातीन हज़रात कि हम इस चीज़ को अच्छी तरह समझें कि अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाने के लिए ज़रूरी है कि हम उन किताबों के बारे में तफरीक ना करें। यानी तफरीक से मुराद ये कि ये मत समझें कि एक अल्लाह की किताब है और दूसरी अल्लाह की किताब नहीं है। यानी अल्लाह ताला ये समझने हमें ये जो डायरेक्टिव दिया है वो ये है कि हमने तमाम किताबों पर ईमान लेके आना है, और अगर हम तमाम किताबों पर ईमान नहीं लाते तो इसका मतलब है कि हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं है, इट इज़ नॉट कंप्लीट। इस वजह से इट इज़ एसेंशियल कि हम इन सब किताबों के बारे में ये रवैया रखें कि हम सब के बारे में ये तो मानते हैं कि पिछली किताबों के अंदर
تبدیلی واقع ہوئی ہے کسی نہ کسی درجے میں، اور اصل میں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، یعنی ان کی جو اصل ہے دیٹ از ناٹ ود اس، لیکن اس کے باوجود جو تراجم ہیں، جو ٹرانسلیشنز ہیں، ان کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اگر آپ ان کو آخری کتاب کی روشنی میں پڑھیں جو قرآن مجید ہے، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ بہت حد تک قرآن کے میسج کے قریب ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی دین لے کے آئے تھے. تمام انبیاء شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ہم نے وہی دین نازل کیا ہے کہ جو اس سے پہلے نوح پر اور ابراہیم پر اور موسیٰ پہ اور عیسیٰ پہ نازل کیا، اور اس حکم کے ساتھ نازل کیا کہ اس کو اپنی زندگی میں استوار رکھیں، اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر کے رکھیں. تو اس طرح سے آپ یہ جان لیں کہ تمام جو پچھلی کتابیں ہیں وہ ایک میسج کے ساتھ آئی ہیں، وہ ایک دین لے کے آئی ہیں. اور قرآن نے اس کی طرف یوں بھی اشارہ کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین ہمیشہ سے اسلام ہی تھا، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ اسی کو نازل کرتے رہے ہیں. یہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دی یا اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے ایڈ کر دیا. لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں تورات کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ایڈیشن ہے زیادہ تر وہ چند جگہوں پہ ہوئی ہے. جیسے مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نام لے کے پریڈکشن تھی کہ وہ ایک آخری پیغمبر آئے گا، وہ اب ہمیں تورات میں ان کے نام کے ساتھ نہیں ملتی، اگرچہ وہ قرائن اب بھی موجود ہیں کہ آخری پیغمبر آئے گا. یہی معاملہ اس چیز کا بھی ہے کہ تورات کے اندر جو جس بیٹے کی قربانی کے طور پہ پیش کیا گیا تھا حضرت ابراہیم نے، وہ اسحاق ہے نہ کہ اسماعیل. اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ سرزمین عرب کا جو ایک رشتہ ہے وہ آخری پیغمبر کی یعنی پیشن گوئی سے وہ کاٹ دیں، اور ان کو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے پہلو سے جو ان کا تعلق عرب سے ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کی دعا تو یہ تھی نا کہ وہ عربوں میں آئیں اور وہ غیر ذی زرع میں آئیں جو مکہ کی ظاہر زمین ہے. تو لیکن انہوں نے یہ کوشش کی ہے کسی طرح سے یہ جو پریڈکشن ہے یہ حضرت اسحاق کی طرف چلی جائے، کیونکہ حضرت اسحاق ظاہر ہے کہ وہ جروسلم میں تھے، کنعان میں تھے. تو اس کے نتیجے میں جو سارے کی ساری آخری نبوت کی پیشن گوئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائے گی. تو یہ وہ دو بڑی ایریاز ہیں تحریفات کے یا چینجز کے جو تورات میں ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جو شریعت ہے تورات کی وہ بہت قریب ہے قرآن مجید سے، اور اس کے اندر جو دوسرے احکام بیان ہوئے ہیں وہ بھی بہت قریب ہیں. سو یہ ضروری ہے خواتین حضرات کہ اس کو ہم سامنے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو یہ ہدایت ہے کہ ہم نے اس کی تمام کتابوں پر ایمان لے کے آنا ہے. اور اب یہاں پہ تو یہ کہا گیا والکتاب الذی انزل من قبل، یعنی خاص طور سے تورات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس پر آپ ایمان لے کے آئیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں خواتین حضرات کے جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ایمان لانے کا اصل مطلب کیا ہے. ایمان لانے کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خدا کی کتاب مانیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی تفریق نہ کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور نہیں ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے. اور مزید یہ کہ ایمان لانا جو ہے وہ آپ کا مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ اس کتاب کا مطالعہ نہ کریں، جب تک آپ اس کتاب کو پڑھیں نہ، جب تک آپ اس کتاب کو سمجھیں نہ. کیونکہ اگر آپ اس کتاب کو بغیر پڑھے ہوئے ایمان لائیں گے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں اور کیوں آپ کو کام کر رہے ہیں. تو خداوند تعالیٰ کبھی بھی آپ کو بلائنڈ فیتھ پہ نہیں اکساتے ہیں یا اس کے تقاضا کرتے ہیں. تو ایمان ہمیشہ وہ ایمان ہے جو اس کتاب کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی سمجھ پر بھی مبنی ہے. تو یہی وجہ ہے خواتین حضرات کے ہمارے جو اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک نہ ایک حصہ جو ہے وہ تورات یا انجیل کی اسٹڈی میں ہم صرف کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور ہمارے اپنا فہم جو ہے اس سے بہتر بھی ہوتا ہے. ہماری جو اپنی وسعت ہے نگاہ کی وہ بھی پیدا ہوتی ہے. بقیہ انبیاء اور ان کے میسج کے ساتھ ہمارا تعلق استوار ہوتا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جس دین کو اتارا وہ ایک تھا، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں تھی. اس کے اندر لوگوں نے اختلافات پیدا کیے، خدا کی طرف سے اختلافات پیدا نہیں ہوئے. تو یہ وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کی طرف اس آیت نے اشارہ کیا. سو آئیے اب ہم اس اسٹڈی سرکل کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت کا مطالعہ کرتے ہیں. سو آج ہم جس روایت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ مسلم میں موجود ہے، اور یہ ابو ہریرہ سے بیان ہوئی ہے کہ ان ابی ہریرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان شر الناس ذو الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. تو حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین انسانوں میں سے وہ
وہ شخص ہے یعنی وہ شخص ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایک چہرے سے ملتا ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ دوسرے چہرے کے ساتھ ملتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہی از ناٹ دا سیم ود ایوری پرسن. یعنی دوغلا جس کو ہم کہتے ہیں نا، جس کی who has a split personality, who has a different personality with different people. یعنی کسی کے ساتھ آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت چاپلوسی کر رہا ہے، بہت خوش ہے اور معاملات کو اس طرح سے کر رہا ہے کہ جیسے he or she would like to actually present himself or herself in another stature or a position. لیکن اپنی اصلیت جو ہے ان کی وہ کسی اور کے ساتھ وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ انسان کی کمزوری ہے خواتین و حضرات. ہم سب سے اس کا تقاضا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کمزوری کا ادراک کریں. یعنی یہ سوچیں کہ یہ ہم سے ہو جاتا ہے، بعض دفعہ تو جانتے بوجھتے ہو جاتا ہے کہ we pose as a different person before different people. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ inadvertent ہوتا ہے، مطلب یہ we don't do it intentionally، لیکن بہرحال ہو جاتا ہے. تو انسان کی دیکھیں اصلیت ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس اصلیت سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں. ہمیں ہمیشہ اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ انسان کو خدا نے جیسا پیدا کیا ہے، اس کی جو زندگی ہے، اس کے جو سارے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے معاملات خواتین و حضرات ایسے ہیں کہ جس میں وہ اپنے آپ کو جیسا کہ ہے اس کو ویسے ہی پریزنٹ کرنا چاہیے. اور اگر اس کو اس پہ کسی چیز کی آر ہے، کوئی چیز کی شرم ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ وہ پوز کرے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ایک مختلف شخصیت کے طور پہ ظاہر کرے. پھر جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی کمزوری ہے تو اس کمزوری کے اندر اگر تو وہ کمزوری ہے کہ جس پر قابو پایا جا سکتا ہے. کچھ تو وہ ہوتی ہیں کہ جو جسٹ کے ناٹ ایبل ٹو چینج ہے. مثلا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ فیصلہ کر لیجیے کہ میں تو اس ملک میں پیدا ہوں گا یا میں فلاں خاندان میں پیدا ہوں گا. یہ تو کچھ خدا کے فیصلے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے کہ آپ کے اندر ویسے کچھ کمزوریاں ہیں اور آپ ان کمزوریوں کو چھپا رہے ہیں اور دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگوں کے سامنے ایک مختلف شخصیت کے طور پہ مل رہے ہیں، تو یہ انسان کے کمزور ہونے کی بھی علامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے خدا کے فیصلوں کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا بعض معاملات میں، اور جن معاملات میں اس نے اپنے آپ کو امپروو کرنا تھا اور کر سکنا تھا اس میں بھی he has fallen short of that. تو زندگی کو ہمیں اس جگہ پہ گزارنا چاہیے کہ ہم جیسے ہیں ہم ویسے ہمیں رہنا ہے، ہم جیسے اندر سے ہیں ویسے ہی ہمیں باہر سے رہنا ہے. ہاں، انٹیگریٹی اگر آپ پوچھتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن لوگ یہ بیان کرتے ہیں اور بہت عمدہ بیان کرتے ہیں کہ انسان جیسے دنیا لوگوں کے سامنے ہو ویسے ہی وہ اکیلے میں بہیو کرے. یعنی جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کی جو شخصیت اصل ہوتی ہے وہ نمودار ہوتی ہے. یعنی آپ کی جو اپنی اصل شخصیت ہے اٹ ریپرزینٹس یو، اور اس کے نتیجے میں یو آر ایبل ٹو ٹیل دا ورلڈ کہ بھئی مجھے خدا نے ایسا پیدا کیا، اینڈ یو ایکسیپٹ دیٹ. لیکن اگر آپ اپنی اصل شخصیت کو چھپاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بجائے اس کے کچھ شخصیت پر محنت کر کے ان کمزوریوں کو دور کریں، آپ جھوٹ بول کے یا دھوکہ دے کے ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک ایسے روپ میں پیش کرنا چاہتے ہیں جو آپ نہیں ہیں. تو اپنے آپ کو سمپل رکھیے، سادہ رکھیے، ہمبل رکھیے، اور ہمیشہ ہی سوچیے کہ انسان جو ہے اس کی جو کچھ خامیاں ہیں اور کچھ وہ خوبیاں ہیں، اس کو دنیا کو امپریس نہیں کرنا. یعنی اگر ہمارا جو جسے کہتے ہیں نا کہ پرائیورٹی اگر یہ بن جائے کہ وی ہیو ٹو امپریس پیپل، تو دس ول بی اے نیور اینڈنگ افیئر. تو دنیا کو آپ کبھی بھی پورا امپریس نہیں کر سکتے. ایوری ٹائم you'll need a new garb. ایک نئے روپ میں، ایک نئے بھیس میں آپ کو نمودار ہونا پڑے گا. نہیں، آپ کو خدا کو متاثر کرنا ہے، خدا کو امپریس کرنا ہے. تو خدا کو امپریس تبھی کیا جاتا ہے کہ جب جیسے آپ ہیں ویسے ہی اپنے آپ کو رکھیں بنا کے، اور جہاں امپروومنٹ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کا سیلف ایفرٹ ہے، وہاں آپ امپروومنٹ کیجئے. اور جہاں آپ امپروومنٹ نہیں کر سکتے، یعنی امپروومنٹ سے مراد یہ کہ وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، جیسے میں نے بھی کہا کہ کہاں آپ نے پیدا ہونا ہے، آپ کا کیا خاندان ہونا ہے، اس طرح کی چیزیں تو دے آر ڈیسٹنڈ بائی گاڈ. تو ان کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے، ان کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. تو یہ وہ انسان کا رویہ ہے جو انسان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، اس کو اپنا اسکل سیٹ کی طرف توجہ دلانے کی کبھی باعث بنتا ہے کہ دیکھیے آپ کی جو کمزوری ہے اس کی طرف نگاہ کرنے کے بجائے اپنی جو کوالٹیز ہیں ان کی طرف بھی نگاہ کیجیے. آپ کی کوالٹیز بھی کم نہیں ہیں، ان کوالٹیز کے اندر یو آر ایبل ٹو ٹیل پیپل دیٹ یو ہیو اے لاٹ ٹو آفر، اینڈ اف یو ڈونٹ ہیو سرٹن تھنگس اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کے جو ہیں وہ ایک انکمپلیٹ پرسنالٹی ہے. سو اپنے اوپر اعتماد پیدا کیجیے، اپنے اوپر کانفیڈنس پیدا کیجیے کہ جیسے میں ہوں میں ویسے ہوں، مجھے خدا نے ایسے ہی بنایا ہے اور مجھے اسی لحاظ سے اپنے آپ کو برتنا ہے، اسی لحاظ سے آگے بڑھنا ہے.
اور اپنی زندگی کو خود جتنا ممکن ہے کنٹرول کرنا ہے. ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے بس میں ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو کچھ ہمارے بس میں ہے اس کو ہم اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہدایت کو ہم اپنے پلے باندھ لیں کہ دیکھیے زندگی کی بارے میں جو اصل زندگی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر منافقت نہ ہو، ہمارے اندر دو رویا behavior نہ ہو. We don't appear as 2 or 3 or 4 personalities. نہیں, we have to be the same person everywhere and be confident on that. And if there is something which is not, we don't like, then instead of hiding it or posing a different person, we need to improve on that as much as we can. So it should be a cause of motivation and inspiration کہ ہم اس چیز کو بہتر کریں. اور اسی لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جو ہے یہ سنہرے حروف سے لکھے جانے والی ہے. خواتین حضرات، آئیے ہم اب اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم کتاب مقدس یا تورات یا انجیل میں سے کسی کتاب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. آج ہم جس کتاب اور جس چیپٹر کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ متی کی انجیل ہے، گاسپل آف میتھیو ہے. یہ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ پر یہ نازل کی گئی ہے، جس کا چیپٹر نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 12 ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی یہی وہ گولڈن رول ہے جو فار سینچریز ناٹ اونلی پروفٹس بٹ سینٹس اینڈ سیجز ہیو آلسو ٹاٹ دس کہ جو تم چاہتے ہو یعنی جو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، یعنی the way you would like people to behave with you، تم وہی ان کے ساتھ سلوک کرو. یہ مطلب ایک جسٹ اے فیئر اینڈ اسکوائر تھنگ. یو وانٹ پیپل ٹو بی گڈ ٹو یو، all of us want people to be good to us، ہے نا؟ تو we have to be good to people as well. ہمیں اچھائی جو ہے اس کو لوگوں کو اس کی ترغیب دینی ہے. جو ہم رویہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسرے سے، ہم کبھی بھی دوسرے سے انسنسیئرٹی ایکسپیکٹ نہیں کریں گے. ہم کبھی بھی دوسرے سے ایکسپیکٹ یہ نہیں کریں گے وہ ہم سے زیادتی کرے یا ہم سے جھوٹ بولے یا ہم سے غیر منصفانہ رویہ اڈاپٹ کریں. یہ ہم نہیں ایکسپیکٹ کریں گے. ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ منصفانہ رویہ اختیار کرے، زیادتی نہ کرے، اچھائی کرے. یہی ہم ایکسپیکٹ کریں گے نا. تو یہی وہ بات ہے جو یہاں ہمیں حضرت مسیح بھی سمجھا رہے ہیں کہ جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ ہو تو آپ دوسرے کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں، ورنہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لینے کے بات اور ہیں اور دینے کے بات اور ہیں. آپ دنیا کے ساتھ تو اپنے لحاظ سے معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ برا ہو، لیکن دوسروں سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے معاملہ اچھا ہی کریں. تو اس سے ایک چیز اور بھی معلوم ہوتی ہے خواتین حضرات کہ فطرت ہماری جو ہے وہ ہمیشہ نیک ہے، کیونکہ ہم نیکی لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہماری فطرت میں برائی ہوتی تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے برائی کریں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ میاں آج چور آ جائے، اللہ میاں آج میرے پہ کوئی ظالم جو ہے وہ آیا میرے کو ظلم کرے. یہ ہم کبھی بھی نہیں کہتے. ہم ہمیشہ اچھائی چاہتے ہیں. تو اس سے دیکھیے یہ اتنی بڑی دلیل ہے اس چیز کی کہ ہم اچھائی چاہتے ہیں تو خدا نے اس دنیا کو اچھائی پہ ہی پیدا کیا. اصلاً یہ تو ہماری اپنی پاور کا یا اختیار کا مس یوز ہے جس سے شر وجود میں آتا ہے، جس سے برائی وجود میں آتی ہے. ورنہ خدا تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ انسانی فطرت جو ہے اچھائی پر جو اس نے پیدا کی ہے اسی اچھائی سے ہم اپنا کنیکشن جوڑیں. کیونکہ یہ اتنی یونیورسل بات ہے کہ ہم اگر اچھائی کو برا سمجھتے ہوتے تو ہم یہ نہ کبھی کہتے کہ لوگ ہم سے برا کریں. ہم تو برائی کو برا سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے برا نہ کریں. تو دیکھیے ہماری فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ بری چیز سے ہم بچیں اور اچھی چیز کو ہم اپنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے اچھائی کریں اور برائی نہ کریں. تو یہ دیکھیے اچھائی اور برائی کی جو ڈسٹنکشن ہے جو ضمیر سے ہٹ کے آپ کی فطرت میں بھی موجود ہے، تو اس کا احساس کتنا اسٹرانگ ہے. انسان اس فطرت جس پہ خدا نے پیدا کیا وہ فطرت وہ ہے کہ جو نیک فطرت ہے، وہ فطرت وہ ہے کہ جو اچھائی کی فطرت ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں سے ہی چاہتی ہے کہ ہم سے اچھائی کی جائے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی خواتین حضرات کہ انسان ہمیشہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس سے برائی کریں. ہاں اس سے برائی ہو جاتی ہے، اس سے زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انحراف ہے، یہ ڈیویشن ہے. اور جب ہوتی ہے تو اس کو یعنی احساس ہوتا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں، لیکن at times person is not he is not that aware at times. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ہٹ دھرمی پیدا ہو جاتی ہے، ایک stubbornness پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے اور اس سے بھی زیادہ معاملات کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اللہ میاں نے بار بار ہمیں بتایا کہ دیکھیے زندگی کو ہمیشہ اس جگہ پہ رکھیے کہ انسان کی جو فطرت ہے اس کے اندر کی اچھائی ہے وہ موجود ہے. اور اگر آپ دوسروں سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے اچھا رویہ اختیار کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ریسیپروکیٹ نہ کریں؟ پھر آپ کے اندر بھی اچھائی ہونی چاہیے.
تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت سے اس بات کی دلیل دیا ہے کہ دنیا کے اندر اصل چیز اچھائی ہے. برائی اصل میں اس کا احساس کرنے کے باوجود ہم سے سرزد ہو جاتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ برائی ہے، لیکن خدا نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. اور یہ وہ اتنا بڑا خیر ہے جسے ہمیں اپنے اندر پہچاننا چاہیے اور جاننا چاہیے. خواتین رات اب ہم اپنے اسٹڈی سیگمنٹ کے تیسرے حصے کی اسٹڈی سیگمنٹ کے تیسرے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کو ہم یہ ایک ماڈریٹڈ سیشن ہوتا ہے. اور اس سیشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں خواتین حضرات کے جو موضوع ہے وہ کیا ہے، اور اس موضوع پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. سو موضوع یہ ہے کہ if I am born deprived in some way، یعنی میں اگر کسی ایسپیکٹ میں کسی پہلو سے میں محروم ہوں، اور یہ میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ یہاں مراد ان چیزوں میں محرومی ہے کہ جس پہ ہم قابو نہیں پا سکتے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے، میں نے ابھی اس کی مثال بھی دی کہ ہم اس پہ نہیں قابو پا سکتے، ہماری اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دیکھیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا، یا ہمیں فلاں خاندان کے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا، ہمیں امیر ہونا چاہیے تھا، ہمیں غریب ہونا چاہیے تھا، ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ فلاں ملک میں ہونے چاہیے تھے. میرے اپنے اندر جو میری اپنی فطرت ہے، اس کے اندر میری ساخت ہے، میرا قد ہے، میرا چہرہ ہے، اس کو ایسے ہونا چاہیے. تب یہ چیزیں بیونڈ یو. تو اسی طرح سے آپ ہینڈی کیپ بعض دفعہ ہو جاتے ہیں. فلانا خاص آپ انسان جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری ہو جاتی ہے، فزیکل کمزوری ہے، ہی از بورن بلائنڈ، اور ہی از کسی نہ کسی ہینڈی کیپ کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ وہ پہلو ہے کہ if I am born deprived in some way which I cannot help, which I cannot change، یعنی ایسی چیز ہے جو میں چینج نہیں کر سکتا، تو اب مجھے کیا کرنا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو مریم، you will be moderating this session, so over to you. Thank you very much, Dr. Salim. Our first participant is Shabana Ansari. Please go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، آپ روزمرہ کی زندگی میں جب ہم کیونکہ جیسا کہ دنیا یہ ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے، تو جب ہم روز تفکر اور تدبر میں رہتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اپنے آس پاس ہمیں جو ڈپرائیوڈ لوگ یا فزیکلی، مینٹلی، فائنینشلی یا جس بھی طور پہ نظر آتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچتے ہیں کہ اگر ان کی جگہ ہم اس ٹیسٹ میں ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، اور ان کی ہیلپ کرنے کا ہمیں وہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں، کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم کیسے یہ برداشت کر رہے ہوتے. تو عام طور پہ جو ہے وہ میں تو اسی طرح رکھ کے سوچ رہی ہوتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ میں اس جگہ پہ ہوتی اور یہ میرا ٹیسٹ اتنا شدید ہوتا تو میرا کیا حال بنتا، میں تو شاید اس پہ پوری نہ اتر سکتی. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہیلپ فل بھی ہوتے ہیں اور شکر گزار بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ٹیسٹ اتنا سخت نہیں رکھا. میرے خیال میں تو یہ بات جی بہت اچھا آپ نے ہمیں سمجھایا کہ بعض دفعہ انسان اپنے ہی اوپر غور کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا میں جو محرومی ہے وہ ہم سے بھی زیادہ ہے بعض چیزوں میں. تو اس محرومی کے اوپر بجائے اس کے کہ ہم اپنی محرومی پہ ہمیشہ غم کریں یا پریشان ہوں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے زیادہ بڑی محرومیاں زندگی میں اور دنیا میں موجود ہیں، اور ہمیں ان سے جب دیکھنا ہے کہ لوگ ان کا شکار ہیں، ہم بھی اس محرومی میں ڈالے جا سکتے تھے لیکن اللہ نے ہمیں بچایا. تو اس کے نتیجے میں وہ جو ڈپریویشن کا احساس ہے وہ کم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ڈپریویشن کا جو احساس ہے وہ شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور انسان آگے بڑھ کے ایک مثبت رویہ اور سوچ رکھتا ہے. جی تو بہت شکریہ. Thank you very much. My 2 cents about this topic is, I know one of my aunts and one of my uncles, they're both born deaf and also mute. But subhanAllah, they have so many other talents that my aunt is extremely creative and artistic. So in families too, where if you someone who is born in some way with a disability, usually Allah puts something else in them to make up for it, and it just like it's like overwhelmingly like they become geniuses in that thing. So trying to help that person focus on that, and like maybe taking them to those schools or institutions where they can get that help to hone their talents and then depend on it, because a lot of times people have a hard time fitting into normal society. But if you could help them in some way to become more and more independent, then I think that's something that most of us can contribute.
Right. So this is also something very important that you pointed out कि at times deprivation जो होती है वो किसी एक चीज में हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला उससे उसको compensate कर देते हैं किसी और क्वालिटी में, एबिलिटी में या ट्रेट में, कि जो जैसे आप देखिए कि हमारे यहाँ हिस्ट्री में ये चीज मौजूद है कि जो हाफिज अंधे होते हैं, यानी वो लोग के जो यानी दे आर नॉट एबल टू सी, उनकी मेमोरी बहुत जबरदस्त होती है. तो हमारे यहाँ ट्रेट जो रहा है मुस्लिम हिस्ट्री में कि बहुत सारे हुफाज हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एब्सोल्युटली ब्लाइंड, लेकिन उनकी मेमोरी इतनी जबरदस्त है कि ब्लाइंड हुफाज की एक पूरी हिस्ट्री है जो मुसलमानों की तारीख में है कि they learn the Quran by heart in a way that is unparalleled in a very short time as well. तो इस वजह से बिल्कुल ठीक है कि खुदावंद ताला अगर किसी जगह पे आपको महरूम करते हैं तो बहुत सारी और जगह पे कॉम्पनसेट कर देते हैं. तो इंसान का रवैया ये होना चाहिए कि जहां महरूमी है उसके बजाय उस कॉम्पनसेशन की तरफ देखे जो खुदा ने आपको दी है. So thank you, Maryam, for this. Thank you. Nadia, you're up next. Please go ahead. Sorry, Dr. Shazad. जी वालेकुम सलाम. जैसे ये दुनिया अभी और दूसरे स्पीकर्स ने भी कहा कि टेस्ट के उसूल पर ही बनी है, तो हम में से आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ लोग किसी ना किसी टेस्ट से गुजर रहे होते हैं. तो मुझे C.S. Lewis की कोटेशन याद आती है कि God whispers to us in our pleasure, speaks to us in our conscience, but shouts to us in our pain. तो अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो सबसे पहली चीज एक्सेप्टेंस नजर आती है कि आपके साथ या आपके किसी प्यारे के साथ कोई ऐसी चीज हो जो अनडू नहीं हो सकती लाइफ में. द फर्स्ट थिंग विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेंस, एंड अनलेस यू एक्सेप्ट दैट you may not be able to look at the other extraordinary abilities that Allah Ta'ala has given you. क्योंकि जब तक आप एक्सेप्टेंस में नहीं जाएंगे तो वो रिजेंटमेंट अपने हालात के बारे में कि मैं क्यों, why me, why not me to receive the the blessings, and why me to receive this stability. So the first step will always be acceptance. Acceptance doesn't mean कि आप पिटी करें अपने आप को, ना ही किसी को अलाउ करें पिटी करना. जब आप ये फील कर लेना कि दिस इज माय टेस्ट, जो कि बहुत मुश्किल स्टेप है, ये easier said than done, लेकिन अब ये हो, आई कैन से दैट आल्सो टू सम एक्सटेंट कि ये अचीवेबल है एक्सेप्टेंस. और आप यू डू नॉट वांट टू सी योरसेल्फ बी पीटीड. व्हेन आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं ना, इस वक्त आप अल्लाह से भी बात ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, अपनी दूसरी जो इनायतें हैं उन पे भी गौर कर सकते हैं, उन पे वर्क कर सकते हैं. ये मेरा रास्ता बंद है और मेरा क्या रास्ता खुला हुआ है. तो वो आप जब देखना शुरू करते हैं तो आई थिंक कि आप अपनी स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा सकते हैं. तो अपनी वीकनेस में अगर हम अपनी स्ट्रेंथ ढूंढने के रास्ते ढूंढें, वी फाइंड डेप्रिवेशन एनीवेयर. यहाँ पे मुझे एक चीज बहुत बड़ी इनायत लगती है अल्लाह की कि अगर हम इस स्टेज पर भी पहुंचते हैं ना कि जब हम अपने आप को एवेलुएट कर सकें, तो आई थिंक वी आर नॉट स्पिरिचुअली deprived. At least we may have any material or physical or limitation, लेकिन आपके पास spiritual deprivation नहीं है. जब भी आप इस जगह पे पहुंचे हैं कि आप सोच सकें कि ओके अब मुझे क्या करना है. तो ये मुझे था. तो ये देखें नाजिया, आपने जो बात की इनएडवर्टेंटली या हो सकता है एडवर्टेंटली, एग्जैक्टली ये बात कुरान ने कही है, आपके जहन में हो सकता है वही हो. तो कुरान ये कहता है कि ला ततमन्नाउ मा फद्दलल्लाहु भी बादकुम अला बाद लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू व लिन्निसाए नसीबुम मिम्मा इक्तसबन. इसका मतलब ये है कि जिन चीजों में अल्लाह ताला ने एक दूसरे को इंसान पर बर्तरी दी है खिलकी तौर पे क्या है, बाय बर्थ, उनकी तमन्ना ना करो कि आप उन पे आउटडू करें किसी को. यानी किसी को अल्लाह ताला ने अगर किसी फर्ज कीजिए अमीर बनाया है और आपको एक गरीब जगह पैदा किया है, या किसी को अच्छा शक्ल सूरत दी है, आपको एक अच्छी शक्ल सूरत नहीं दी, अब यहाँ पे आप बहुत चेंज नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत आप कर सकेंगे. तो यहाँ अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जिन चीजों पे मैंने डेस्टिन आपको कर दिया है कि आपके माँ बाप कौन होंगे, आपका मुल्क कौन सा होगा, आपका कद काट क्या होगा, उन पे डोंट ट्राई टू आउटडू ईच अदर इन दीज थिंग्स बिकॉज इट विल बी अ फ्रूटलेस एक्सरसाइज. लेकिन जिस चीज में आप वाकई आउटडू कर सकते हैं वो नेकी का मैदान है. लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, तो मर्द हैं उनके लिए भी जिस चीज को कमाते हैं उसमें एक हिस्सा है, यानी जो अमल वो करते हैं, और खवातीन के लिए भी. तो आपको इंस्पायर ये किया गया है कि जो खिलकी मैदान है, खिलकी का मतलब बाय बर्थ जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, डोंट बॉदर अबाउट दैट बिकॉज दैट हैज बीन डेस्टिन्ड. लेकिन एक चीज ये है जिसमें तमाम इंसानियत को ऑप्शन है, इट्स अ फ्री ग्राउंड फॉर एवरीवन, कि आप कितने पायस हैं, कितने नेक हैं, कितनी अच्छाई करते हैं. यानी एक आदमी जो कि नाबीना है वो ये नहीं कह सकता कि मैं अच्छाई नहीं कर सकता, या एक आदमी जिसका लेट्स से कि वो पैदा ऐसी जगह पे हुआ है
ऐसे इलाके में पैदा हो गया कि जो इलाका जो है वो गरीब इलाका है या वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है अच्छाई करने की। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अच्छाई करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो हर एक के पास मौजूद है, जितनी मर्जी डेफिशिएंसी हो। तो ये है जो हमें सोचना है, और इस पे हमें निगाह करनी है कि हमें जितनी मर्जी कंस्ट्रेंट्स हो जाएं इन एरियाज में कि जहां पे वी कैन नॉट हेल्प टू चेंज देम, लेकिन देयर इज वन एरिया विच इज पाइटी, विच इज आउट डूइंग ईच अदर इन गुड डीड्स, जिसमें एनी हैंडीकैप इज नॉट गोइंग टू स्टॉप और शुड नॉट स्टॉप यू, इट्स नॉट इन अ पोजीशन टू स्टॉप यू। हाँ, कुछ नेचुरल चीजें हो सकती हैं, वहां पे आपको अल्लाह ताला कॉम्पनसेट भी कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, इसकी तरफ कुरान ने इशारा किया और हमें इस लिहाज से इस डिप्रेशन से निकाल दिया या कि भाई देखो, यहाँ पे आपने इस तकसीम को जो खुदा ने कर दी है उसको चैलेंज नहीं करना। जिस चीज को आप कर सकते हो वो तो करो, वो है नेकी का मैदान है, अच्छाई का मैदान, वो है तकवे का मैदान। तो बहुत शुक्रिया नाजिया आपका इस तरह पॉइंट आउट करने। थैंक यू डॉक्टर शहजाद, आपने बहुत अच्छा इलुसिडेट किया। मैंने ये इस तरह कभी नहीं सोचा था कि जो अच्छाई करने की, नेकी करने की तौफीक है वो किसी से भी अल्लाह ने नहीं दी, चाहे नहीं और दी, चीजें जी हों या ना हो। So बिल्कुल। thank you. This was a new thing for me to think about. Thank you. Thank you, Dr. Saloon. I think the rest of the participants are still warming up. We don't currently have any more raised hands, so what we can do is move over to the Q&A, and if Right. someone remembers that or gets a point that they'd like to share, then I think share. Right. So Q&A time for everyone. Please raise your hand if you have any questions. I had a question regarding the second segment. Yeah. So I was wondering if somebody, like, I know you said that you have to present yourself as being as you are in front of other people, but if you find someone annoying, for example, you're not gonna act annoyed in front of them. Hmm. You'd have to present yourself in such a way that you're showing or like controlling your emotions. So would that be wrong, or do you try to get rid of that annoyance? Are you referring to the hadith section? Yes. नहीं, देखिए वो ये चीज, वो तो ये है कि you are actually posing to be a different personality. यानी it's like presenting yourself as a hypocrite maybe, or someone who is not what he is or she is. So that's something very different. ये तो ये है ना कि अगर आप you're annoyed by someone and you are, I mean, just trying to ignore that person in a friendly way, in a polite way. So this is not putting on a, I mean, वहाँ पे intention ये नहीं है to put on a show in which you are actually trying to deceive someone in any way. This is just like making that person realize in a very polite way that you are not maybe trying in a position to be on very good terms or to be have a heart-to-heart conversation. So I think this is an entirely different scenario. ये जो हदीस है वो तो ये कहती है कि you have that intentional, I mean, you have the intention that you are going to deceive that person, present yourself as a different person to one person and a different person to another person. So वहाँ तो the intention is to actually cause that deceit and therefore give a wrong impression, which is not correct. That answers my question beautifully. Thank you so much. Rafia Khwaja, you're up next. Please go ahead. Assalamualaikum, Dr. Shahzad. Dr. Shahzad, recently, I'm still abroad, but recently I read that there was a horrific thing happened in Lahore where the young boy was killed by his employer for stealing some food from the fridge. Right. That was bad enough, and his brother was treated. Aaj jo maine khabar padhi, that was even worse, that the employer is a peer, and his own peer, the grand peer, advised him to marry an underaged girl. So he got the 6-year sister of these boys to live in his house. And their father gave all these 3 children to the peer. मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर शहजाद के what is happening to our country? ये पीरी मुरीदी, can it lead to such extent that you can have violent crimes and the father is not going to bother that his son is killed, his 6-year-old daughter is going to be married to a peer? What do you think of this whole thing? मुझे तो नींद नहीं आ रही है पढ़ के.
देखें ये तो एक ऐसी सिचुएशन है, इट्स लाइक ब्लाइंड फॉलोइंग. आप यू आर इन स्टेट ऑफ ट्रांस. जब आप किसी पीर को फॉलो करते हैं तो ये आपकी अकल खत्म हो जाती है, और इसमें जो सुपरस्टिशियस और ब्लाइंड फेथ इतना ज्यादा होता है कि यू लूज साइट ऑफ मोरालिटी. यानी ये तो आप कत्ल के बारे में देखिए, या तक में हो जाता है. चाइल्ड सेक्रीफाइस जो है वो भी पीर बाज़ दफा मांग लेता है. तो ये है ना कि ही स्टार्टेड, यानी ही हैड द इंटेंशन ऑफ मैरिंग द 6-year-old गर्ल, लेकिन ह्यूमन सेक्रीफाइस इज समथिंग आल्सो व्हिच दीस पीपल. और वो देखिए इस खबर के बारे में ये मालूम हुआ है कि दिस पर्सन इज अ साइकोपैथ, ही इज मेंटली इल. तो आम तरह से जो ऐसे लोग होते हैं उनके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि दे आर ऑफ साउंड mental situation or state, or therefore they are doing something in their proper state of mind. नहीं, they're mentally sick people, they are psychopaths. तो mentally sick जो हैं वो तो इससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं. तो इसका मतलब है they are people who are sick in their mind, people who need rehabilitation, people who should not be living in a society where human beings are living. They should be kept separate. तो जैसे इंसान के अंदर savagery होती है, जिस तरह इंसान के अंदर और बहुत सारी extreme चीजें पैदा हो जाती हैं in which he does not remain a normal person. तो abnormal लोग जो होते हैं वो हर तरह के होते हैं. तो ये abnormality है, extreme abnormality है, and such people actually should be picked up and consigned to a rehabilitation center. But Shehzad Sahab, this happened in their home with his wife, his other son and daughter-in-law. The boy was brutally killed because he took some food from the fridge. तो ये psychopaths का तो काम नहीं होगा. ये तो कोई family, किस किस्म की family है who call themselves religious or peers, and they can do such things to innocent children. देखें यही बात है ना कि एक आदमी in a normal state of mind would not do these things. ये आप इसको एबनॉर्मेलिटी समझें. मतलब इसमें जाहिर है तो कोर्ट डिटरमिन करेगा. जहां पे दे वर फ्री टू डू समथिंग वहां सजा मिलनी चाहिए ऑब्वियसली. जहां पे देयर इज दिस चीज इन्वॉल्व्ड इन व्हिच अ पर्सन इज सिक इन द माइंड, तो वहां उतना डील किया जाएगा. लेकिन देखिए इसका हल वही है कि अपनी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन को आम किया जाए. हमारे यहाँ जो पीरी फकीरी है या क्वैकरी है, इसकी जो अल्टीमेट एंड है वो इसी से है कि इट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय पीपल हु आर ऑफ साउंड नॉलेज. बजाय इसके कि आप जब कोई आपको दुख पहुंचे, या आमतौर से सुपरस्टिशंस होती हैं जो इंसान को पीरों के पास लेके जाती हैं, या खौफ होता है, आपको बच्चा चाहिए, यू हैव वांट अ मेल चाइल्ड, आपको फलां महबूब के पास जाना है, 10 चीजें जो इंसान की ख्वाहिशात होती हैं. तो दीज डिजायर्स दे मेक यू गो टू सच पीपल. तो ये तभी है कि आप लोगों को एजुकेट करें इन द लार्जर सेंस कि भाई दे आर नॉट गोइंग टू ग्रांट यू एनीथिंग, खुदा देता है. और ये इंसान के रूप में ये लोग हैं जो शैतान हैं. तो ये हर सोसाइटी में पाए जाते हैं दुनिया में. आप सिर्फ आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे. ये सैवेजरी जो है यू कैन फाइंड इन एवरी सोसाइटी. ये होता ही है कि इट कम्स टू लाइट, एंड देयर आर ह्यूमन बीइंग्स हु आर सैवेजेस in their own nature. So it doesn't mean कि हम we lose this belief in humanity. नहीं, ऐसे अच्छे लोग भी मौजूद हैं. इस तरह के लोग हैं कि they have to be caught and punished. And obviously जो इसका दूसरा है कि आप लोगों को एजुकेट करें कि they are not the people to whom you should go to. यानी आपको कोई जरूरत है, आपको कोई मसला है, तो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स हैं या रिलीजियस डॉक्टर्स हैं, they are going to help you. तो ये जहालत बेसिकली है. जहालत का जो इलाज है वो तालीम है, और जितना ज्यादा उसको आप करें और एनलाइटन करें लोगों से. और ये एक स्लो प्रोसेस है. और पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है जिसकी 60% आबादी अभी भी देहात में रहती है, और जहां पे अभी भी जहालत बहुत ज्यादा है, वहां पे व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट. तो जहालत को खत्म करें ना. हुकूमत को लार्ज स्केल एक मूवमेंट चलानी चाहिए जिसमें लिटरेसी और एजुकेशन और बहुत सारी चीजें जो सहूलतें हैं, आप सिर्फ शहरों में सहूलतें मिलती हैं. तो नतीजा ये निकलता है कि जो गाँव और विलेजेस हैं वो डिप्राइव्ड होते हैं. वहां पे जो चौधरी हैं वो तालीम को भी वहां आने नहीं देते. उनको पता है कि नतीजे में उनकी अपनी पोजीशन चैलेंज हो जाएगी. तो फ्यूडलिज्म वहां बहुत है. तो दूसरा जो बड़ा काम है पाकिस्तान में जहालत के साथ वो है ये जो जागीरदारी सिस्टम है, जिसमें एक जागीरदार इज ऑल इन ऑल, ही हैज सुप्रीम पावर्स, ही डज नॉट लेट एजुकेशन कम टू हिज देहात. तो ये एक लार्जर स्केल पे जब तक इस्लाह नहीं की जाएगी, ये इस तरह के वाकयात होते रहेंगे. और हमें जाहिर है they are all heinous crimes, और इंसान भी even shudder thinking about them. लेकिन then this is only the way out कि आप उस ignorance को और इस feudalism को वहां से uproot किया जाए.
लाल साहब ये DHA डिफेंस लाहौर में रहते थे, इनकी इसकी बीवी और बेटा और बहू, किसी ने ही रोका था कि इस नौकर को ना मारो और इसकी जान ना लो? ये तो मेरे समझ से बाहर है, ये किसी गांव की खबर तो नहीं है। नहीं गांव की नहीं है, लेकिन इनका ओरिजिन देखना चाहिए ना, वहां तो ये रह रहे हैं आके, यानी कहाँ से आए थे? मीन किसी पर्सन, उसकी जो जिंदगी है या उसकी जो आई मीन हिज हैबिट्स डोंट चेंज बाय चेंज ऑफ लोकेशन। वो ओरिजिनली कहाँ से आया कि उनको क्या उनके अंदर वो दिमाग के अंदर खप पैदा हो गया था? तो लिविंग इन डिफेंस डजंट मीन दैट दे वर लिविंग देयर ऑल द टाइम। और अगर ये मान भी लिया जाए तो तब भी इट डजंट आई मीन इट डजंट गो अगेंस्ट द फैक्ट कि इंसान के अंदर जो एबनॉर्मल लोग होते हैं वो पढ़े लिखे लोगों में पैदा भी हो जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट पीपल हु आर इलिटरेट जहाँ पे ये चीज ज्यादा होती है, लेकिन जहाँ पे लिटरेसी भी होती है, जहाँ पे इंसान पढ़ा लिखा होता है, तो ये जो सैवेजरी है इंसान के अंदर का जो जानवर है, ये तो आप देखिए दुनिया में आई कैन गिव यू एग्जांपल्स फ्रॉम सो मेनी डेवलप्ड कंट्रीज के वहां वो जानवर नुमा इंसान होते हैं, दे डू दीज थिंग्स। तो असल चीज ये है कि दे आर प्रॉपरली पनिश्ड, तो फिर दूसरे आदमी को इबरत मिलती है कि भाई एनीवन हु डज दिस वुड बी वी विल डेल्ट सिवियरली बाय द लॉ। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि वो पकड़ा जाता है, ही इज बिहाइंड बार्स और कुछ ऐसे के बाद बाहर आ जाता है। तो बिकॉज देयर इज नो सिस्टम ऑफ जस्टिस in which these people are dealt with the way they should deserve, they do deserve, so there is no fear of the law as well. शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। Our next question is Muhammad Siddiq. Muhammad Siddiq, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद सिद्दीक न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। जी वालेकुम। मेरा कमेंट पिछले सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा है, वो ये कि अगर कोई शॉर्ट कमिंग आप हम अपने या अपने इर्द गिर्द लोगों में देखते हैं तो मुझे ये लगता है कि इससे इंसान के अंदर खासतौर पर जो बिलीवर्स हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हों, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो या जो है वो किसी और मजहब के मानने वाले हों, तो उसमें एक ये जज्बा भी पैदा होता है कि यार शुक्र है कि मैं इस तरह का नहीं हूँ। और वो जो चीज जो डिफिकल्टी उस बंदे की लाइफ में है वो मेज में नहीं है। प्लस ये कि अगर ये होता, मैं अगर इस चीज में मुब्तला हो जाता खुदा न खास्ता, या जो है वो कोई मेरा कोई बेटा बेटी या कुछ करीबी जो लोग हैं वो उसमें हो जाते, तो लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाती। क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हैं दोस्तों के जिनके बच्चों में ये कुछ शॉर्टकमिंग ऐसी हैं जिसमें वो बेचारे सारी उम्र स्ट्रगल करते रहे, और उनकी लाइफ को मैं मतलब बड़ा करीब से ऑब्जर्व देखा। करीब जाहिर है दोस्त हैं तो उनसे शेयर भी करता रहता है, वो भी अपने सेंटिमेंट्स जो है वो शेयर करते रहते हैं। तो इससे मुझे ये लगता है कि इससे इंसान की खुदा पर बिलीफ, खुदा पर जो उसका ईमान है वो भी ज्यादा मजबूत होता है इस चीज से। यार अल्लाह का शुक्र है, या जो भी जिसको भी आप कहते हैं, खुदा कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो उस पर आपका यकीन भी आता है। तो ये मेरे दोस्त हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा कि दूसरों की तरफ निगाह करके ही इंसान को इस चीज का अंदाजा होता है कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से मुझे कितनी करम फरमाई है। और इसलिए देखें हमें ये कहा गया है कि हमेशा इन चीजों में अपने से ऊपर देखो, और दौलत और इज्जत और शोहरत में हमेशा से अपने से नीचे देखो। यानी वो लोग जो अखलाक में अच्छे हैं उनके बारे में आप हमेशा उनको देखें, और जो लोग किसी दुनियावी लिहाज से आपसे कमतर हैं तो उनके बारे में हमेशा उनको देख के ये अपने अंदर इत्मीनान पैदा करें कि आप बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं। इसमें कोई मैं और भी सवाल कर सकता हूँ अगर कोई टाइम, अगर कोई और नहीं है तो मतलब, या अगर हैं लोग तो मैं I will do it. Question and then we have another raised hand, so I think you can go ahead. या हाँ जी, मैं भी ब्रदर इलियास, हसन इलियास की मैं एक वीडियो देख रहा था, विरासत के मतलब एक बात की थी उन्होंने, अभी आज वो अपलोड हुई है वो वीडियो फेसबुक के ऊपर। तो उसमें उन्होंने एक जो नुक्ता उठाया है, मतलब ये कि रिश्तेदारी की मनफत की बुनियाद पर हम, जैसे कि हदीस में आता है ना कि 1/3 से ज्यादा आप विरासत में मतलब वो नहीं कर सकते, आप क्या कहते हैं अपने वसीयत नहीं कर सकते। तो उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है ये बात हदीस में, इससे कोई मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि कुरान में ये आ गया है कि जो है वो जो भी माल तकसीम होगा वो असल में आपकी वसीयत के और कर्ज के अदा होने के बाद होगा।
تو اب ان کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ کہا ہے کہ جی آپ وصیت کر سکتے ہیں یا اپنے رشتہ دار کے بارے میں، مثلا کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے بہن بھائی جو ہیں ان میں بے شک وہ جس مرضی بھی سچویشن میں ہم اس کے، جب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ 1/3 سے زیادہ نہیں کریں، تو پھر ہم ظاہرہ رسول کی بات کے اوپر اپنی بات کو تو نہیں کر سکتے نا، ظاہرہ وہ تو اتھارٹی ہیں. تو اس طرح تو انہوں نے اس میں یہ جو لاجک دیا انہوں نے یہ دیا کہ اس کا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ بھئی جو ہے وہ اگر آپ نے رشتہ داری کی منفت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں یہ بتا دیا ہے کہ منفت کی بنیاد پر آپ نے یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے، لہذا اللہ تعالیٰ نے وہ اس سے مقرر کر دیے کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا اور بیٹی کو آدھا ملے گا. تو ہم اس بنیاد پر، تو لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ موقف رکھتے ہیں کہ نہیں کسی کو رشتہ داری کی منفت کے نہیں بلکہ اس کی کسی اور وجہ سے ہم اس کو تھوڑی وصیت کر دیتے ہیں، جیسے انہوں نے مثال دی کہ ایک بچہ ہے آپ کا جو بھی بالغ نہیں ہوا اور اس کو تعلیم بھی دینی ہے، تو آپ اس کے حق میں ایک وصیت کر جاتے ہیں اس کی شیئر سے زیادہ. تو یہ کہاں سے ہم مطلب اخذ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے تھوڑی سی ابھی بھی اطمینان نہیں ہوا یہ بات کہ قرآن مجید میں جب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بھئی لڑکے کو اتنا ملے گا اور لڑکیوں کو اتنا ملے گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ 1/3 سے زیادہ آپ جو ہے وہ وصیت نہیں کر سکتے، تو اس میں پھر ہم کیا تھوڑا سا یہ ہم اوور سٹیپ نہیں کر رہے؟ اس کو پلیز اس کو ذرا ایلیبوریٹ کر دیجیے. تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں. یہ جو 1/3 کی جو بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قانون تو کہی نہیں ہے، یعنی یہ قانون جو ہے یہ ایسی حدیث سے ہمارے فقہا نے بنا لیا ہے جو ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنل لیول پہ مشورہ دیا تھا. وہ صحابی ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی کہ میں ساری کی ساری دولت جو ہے وہ لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں، بانٹنا چاہ رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہارے بچے ہیں، تم اپنے آپ بچوں کو ڈپرائیو کرو گے، اگر تم نے وصیت میں سب کچھ دے دیا تو کچھ کم کر لو. اس نے کہا اچھا جی میں 2/3 کر لیتا ہوں، 2/3. تو آپ نے کہا نہیں یہ بھی زیادہ ہے. پھر انہوں نے کہا میں ہاف کر لیتا ہوں، کیونکہ تمہارے حالات میں یہ بھی زیادہ ہے، تمہاری اولاد ہے. تو وہ ہوتے ہوتے 1/3 پہ آ گئے. تو یہ 1/3 کی جو قید ہے یہ کوئی لا، یہ قانون ہے ہی نہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذاتی مشورہ تھا ایک صحابی کو ان کے حالات کو سامنے رکھ کے. اس سے ہمارے فقہا نے یہ ایک رول بنا لیا جی کہ جب بھی وصیت کی جائے گی وہ 1/3 سے کم ہوگی. تو دیکھیے ہمیشہ کسی لا اور قانون کو بنتے ہوئے جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا پس منظر دیکھنا چاہیے. وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی شخص کو جس کے بہت سارے بچے تھے، جو تلا ہوا تھا کہ اپنی دولت کو وہ لوگوں میں بانٹتے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ زیادہ ہے، دیکھو اور کم کر لو. اس انداز سے اب سوچتے ہیں نا کہ اگر یہ کوئی قانون ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فٹافٹ بتا دیتے، یا ہمیں قرآن بتاتا. یعنی اس طرح کے معاملات تو قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے، لیکن یہ حالات کے لحاظ سے ایک شخص کو مشورہ دیا گیا. اس لیے 1/3 کی تو قید جو ہمارے ہاں لگائی جاتی ہے یہ تو میرے اپنے دانش پہ ٹھیک نہیں ہے. البتہ جو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں وہ دیکھیے اس کو بھی سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت کا آپ کو حق دے دیا گیا ہے، یہ تو کہہ دیا کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں. اب وصیت کے بارے میں آپ جو آپ کے وہ رشتہ دار ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کر دیا ہے، تو اب وہ رشتہ دار ہیں کہ جو حق کے رشتہ داری کی بنیاد پہ آپ کے وارث ٹھہرتے ہیں، یعنی محض میرا بیٹا ہونا یا محض میری بیٹی ہونا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ جو وصیت ہے یہ تو میں نے کر دی ہے. یعنی رشتہ داروں کے حق میں جو وصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کر دی ہے. کیسے؟ قانون وراثت کے ذریعے سے، اس فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا. لیکن کس بنیاد پہ؟ کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، یعنی محض آن دا بیسس آف یور فیملیل ریلیشن شپ، یعنی آپ کا جو رشتہ داری کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی بنیاد منفت پہ، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو قانون میراث ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا آدمی کی پوٹینشیل منفت کا مطلب پروفٹ، فائدہ کتنا ہے. تو فائدے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں نے خود آپ کو بتا دیا ہے کہ محض ایک بیٹا ہونا، محض بیٹی ہونا، محض ماں ہونا، اس میں کیا ہے وہ پروفیٹیبلٹی، یہ شیئرز میں نے مکمل کر دی. یہ یوں کہیں کہ حق کے رشتہ داری کی بنیاد پہ، یعنی محض رشتے کی بنیاد پہ. لیکن ہمارا تعلق لوگوں سے رشتہ داری کے علاوہ بھی تو ہوتا ہے، جیسے کسی نے بہت کسی کی خدمت کر دی، یا جیسے کوئی شخص ہے، جیسے انہوں نے مثال دی کہ وہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، یا معذور ہے، یا بچہ ہے ابھی. تو اب یہاں جب اس کے حق میں آپ وصیت کر رہے ہوتے ہیں تو رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ضرورت کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پہ خدمت کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں اگر اس نے آپ کی ہے. تو یوں آپ سمجھ لیں کہ وصیت کی 3 بنیادیں ہیں. ایک بنیاد ہے محض رشتہ داری کی بنیاد، تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کر دی ہے، یعنی وہ جو قانون میراث ہے. اس کے علاوہ بھی جو 2 بنیادیں ہیں وہاں اللہ نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا. تو وصیت کا جو ورڈ ہے
وہ اصل میں اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا کہ بھئی جب آپ نے محض آن دا بیسس آف بینگ اے فادر اور اے مدر اور اے ڈاٹر اور اے سن، آپ نہیں جان سکتے کہ کس کی منفعت زیادہ ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن چونکہ وصیت کی اس کی علاوہ بنیادیں ہیں، جیسے میں نے کہا کہ کسی کی ضرورت ہے یا کسی کی خدمت جس نے ایکسٹراڈنری کی ہے، تو وہاں اب آپ جب کسی بیٹے یا بیٹی یا کسی کو دیتے ہیں تو آپ اصل میں رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں دے رہے ہوتے. وہ تو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ میرے ذمہ ہے. 2 ایریاز آزاد چھوڑ دیے کہ نہیں، یہاں آپ کے پاس ڈسکریشن ہے، یہاں آپ کے پاس ثوابدید ہے. تو یہ وہ ثوابدید ہے جو کہ استعمال کر رہا ہوتا ہے ایک شخص. تو اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ ثوابدیدی اختیارات ہیں، یعنی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ثوابدید پہ رکھ لی ہیں، وہ میراث والا حصہ ہے. وہ وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگ نہیں جان سکتے کہ رشتہ داروں میں سے کون آپ کے لیے زیادہ منفعت مطلب پروفٹ یا نفع کے اعتبار سے قریب تر ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس پس منظر میں ہے. جی اسی سینس میں ایک اور سوال بھی اسی سے جڑتا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ فرض کریں ایک انسان جو ہے اس کی ایک جائیداد ہے، اس کے 5-7 بیٹے ہیں، جو بھی مطلب چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے 7 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے. وہ کہتا ہے کہ یار یہ، اور وہ یہ سمجھتا ہے، چلیں اس طرح اس کو رکھ لیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ جو سارے ہیں یہ تو ناخلف ہیں، ایک میرا بیٹا جو ہے نا اس نے میری صحیح خدمت کی ہے، میری مطلب سارا کچھ کیا ہے، تو وصیت میں ساری جائیداد جو اس کو دے جاتا ہے. تو اس کو کس طرح سے وہ یہ نہیں کر سکتا. دیکھیے اگر وہ زندگی میں، دیکھیں ایک 2 چیزیں ہیں. زندگی میں تو اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی. آپ اپنی زندگی میں کسی بھی بچے کو، کیونکہ میراث کا یا وراثت کا جو ہے نا اطلاق، وہ ہمیشہ مرنے کے بعد ہوتا ہے. مرنے کے بعد جو پیسہ چھوڑا جا رہا ہے، جو ویلتھ چھوڑی جا رہی ہے، اس پہ ہوگا. زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی وراثت کا قانون آپ کو نہیں دیا کہ آپ جب زندہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے. زندہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون آپ کو بتایا کہ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. اگر تم نے عدل و انصاف نہیں کیا تو ہو سکتا ہے دنیا میں تمہاری یہ زیادتی چل جائے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پکڑوں گا. اس لیے اگر وہ اس کے 7 بچے ہیں اور کسی ایک بچے کو فیورٹزم شو کرتے ہوئے دنیا ہی میں زیادہ دے جاتا ہے، باقیوں کو محروم کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ یعنی وعید ہوگی اور وہ آخرت میں پکڑا جائے گا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں جیسے ہوتا ہے نا کہ زیادتی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق بھی دیا ہوا ہے، وہ آپ کو بعض چیزوں میں آزاد چھوڑتے ہیں، تو یہ زیادتی شمار ہوگی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے. لیکن مرنے کے بعد تو اصل میں جو قانون، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ میراث کا جو قانون دے دیا گیا اس کو فالو ہونا ضروری ہے. نہیں میں آپ کی بات سمجھ آ گئی مجھے. میں صرف اس وقت کی بات کر رہا ہوں جبکہ وہ خود انسان زندہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اولاد جو ہے مجھے گالی دیتی ہے، مجھے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہے، لیکن ایک یہ بچہ جو ہے یہ اس نے مجھے پالا بھی، مجھے دیکھ بھال بھی کر رہا ہے اور سارا کچھ کر رہا ہے. مطلب کچھ اصل میں یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری کچھ ریلیٹو میں اس طرح کی ایک سچویشن ہوئی پیدا جس میں یہ اپنی زندگی میں اپنی تمام جائیداد جو وہ ایک بیٹے کو دے دی. اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ جو دوسرے بچے تھے وہ ظاہر ہے اس کے مطلب ڈفرینسز کی وجہ سے اس کی بدتمیزی بھی کرتے تھے، اس کو رکھتے بھی نہیں تھے، تو اس نے سب کو پالا. ایک بچے نے اس کو اپنا ٹیک کیئر کی ہوئی تھی. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اس میں دیکھیں زندگی میں وہ اگر کسی ایسی چیز کی بنیاد پہ جو جسٹیفائڈ ہے، تو یہ تو آپ نے بات وہ کی نا کہ جس کی جسٹیفیکیشن ہے کہ دوسرے بچوں نے بہت زیادتی کی یا بدتمیزی سے پیش آئے اور اس نے اس کے نتیجے میں اپنے ایک بچے کو زندگی ہی میں وہ مال دے دیا، تو اس کا وہ حق بجا نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ سوال بھی نہ کریں کہ بھئی آپ نے ایک اولاد کو اگر زندگی میں دے دیا ہے، تو چونکہ زندگی میں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون مقرر نہیں کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انصاف سے کام لو. تب اس نے یہ سمجھا کہ انصاف یہی ہے کہ ایسے بچوں کو جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کیا ہے ان کو میں نہ دوں، اور جس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ان کو میں دے دوں. تو یہ اس کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہو جائے گا. امید ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں چونکہ باقی لوگ جو ہیں وہ زیادتی پہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس فیصلے کو ریٹیفائی کریں گے. تو زندگی میں تو اصل میں اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میں عدل سے کام لوں. تو اگر آپ کے رشتہ داروں میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ زندگی میں انہوں نے کسی ایک بچے کو دے دیا ہے دوسرے بچوں کی زیادتی کی وجہ سے، تو یہ وہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ حق حاصل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس میں ان سے پوچھیں گے. لیکن خداوند تعالیٰ کو اگر وہ مطمئن کر دیتے ہیں جی کہ بھئی یہ وجہ یہ بنی ہے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں کی انہوں نے. شکریہ، بہت شکریہ. Thank you. Our next question is from Nadia. Nadia, please go ahead.
ڈاکٹر شہزاد رافیہ ہمیشہ بالکل پرٹیننٹ اس وقت جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں ان کے کوشچن کرتے ہیں. تھینک یو فار دیٹ. آپ نے ان کو ایک جواب ابھی دیا کہ ہمیں اسلام کی تعلیم کو عام کرنا پڑے گا, لیکن سوری ٹو سے اسلام ان واٹ ایور کنٹریز ان واٹ ایور سچویشن wherever there is a Muslim, even by the name there is a government. Islam is a tool of political power and political gain and control. اسلام کو کبھی نہیں, میں نے ایکچولی اسلام کا تو نام نہیں لیا, میں نے تو تعلیم کہا. تعلیم, جی, اویئرنیس. لیکن اگر ہم تعلیم کی بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ انفراسٹرکچر کب بنے گا. وہ تعلیم یا وہ سیکولر تعلیم ہوگی یا وہ ریلیجس تعلیم ہوگی. نہیں دیکھیں, تربیت, تعلیم سے مراد تو آپ جو بھی تعلیم حاصل کریں وہ سیکولر ہو سکتی ہے, وہ سائنٹیفک ہو سکتی ہے, وہ ریلیجس ہو سکتی ہے. میں جب وہاں تعلیم کا ورڈ بول رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا وہ جہالت کے مقابلے میں بول رہا تھا. تو جہالت سے جو رویے وجود میں آتے ہیں کہ جس میں آپ بلائنڈ ہو جاتے ہیں, آپ یعنی آپ جو بھی آپ کو کہہ دیا جاتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, یا آپ سپرسٹیشس ہو جاتے ہیں, علم کی بنیاد آپ کی نہیں بنتی, آپ کے رویے کے اندر ایک غیر اخلاقی پن آ جاتا ہے. تو یہ اوور آل ایک آپ سمجھ لیجیے کہ شخصیت اور کردار سازی ہے کہ جو ہمارے اس میں ہم لیک کر رہے ہیں. اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ حکومت کے لیول پہ ہی ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے ہماری بھی ذمہ داری دو ہیں کہ جہاں ہم حکومت کو توجہ دلا سکیں دلائیں, اور جہاں ہم اپنے سفیر میں واٹ ایور وی کین ڈو انڈر آر اون سرکل آف انفلوئنس اس کو تو ہم کریں. تو یہ ہے. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام امپلیمنٹ ہو جائے گا تو مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں, اس کے مسئلے تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اصل چیز یہ کہ انسان کی اخلاقی تربیت, رویوں کی تربیت اور صحیح علم جب وہ دے دیا جاتا ہے تو نسبتاً حالات بہتر ہو جاتے ہیں. پرفیکٹ تو پھر بھی نہیں ہوں گے. دنیا کی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جہاں پہ فیوڈلزم نہیں ہے مثال کے طور پہ, جہاں پہ رول آف لا ہے, دیکھیں نا, رول آف لا کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کا ڈیٹرنٹ ہوتا ہے کہ وہ غلط کام نہ کریں ورنہ پکڑے جائیں گے. تو اس لیے ابھی سعودی عربیہ کی آپ کو مثال دوں, آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک برج بنایا گیا تھا وہاں پہ, بڑا مشہور واقعہ ہے, میرے خیال شاہ خالد کے زمانے کا تھا, جس میں اس سول انجینئر نے کوئی غلطی کی اس برج کو بنانے میں. ہی ڈڈ ناٹ پٹ دا رائٹ مٹیریل, تو ہی واز پبلکلی ہینگ. اور پھر اس کے بعد کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ غلط طریقے سے آپ برج بنائیں, مطلب غلط کنٹینٹ ڈال کے یا مٹیریل ڈال کے, اور جب سزا آپ کو اس غلطی کی مل جاتی ہے اور کوئی چھوٹ نہیں ہوتی تو وہ ڈیٹرنٹ بھی ہوتی ہے. تو نہ ہمارے ہاں اس وقت لا کی امپلیمنٹیشن ہے, نہ کوئی ٹریڈیشن اتنی اسٹرانگ ہے جو آپ کے اخلاق کو بہتر کرے. جیسے جاپان میں آپ دیکھیے کہ جب زلزلہ آیا تو لوگوں نے اپنی چیزیں باہر رکھ دیں اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ چیزیں باہر رکھی ہوئی آپ خود ہی لے لیں, آپ خود ہی وہاں پیسے رکھ دیں اگر آپ دے سکتے ہیں. اس وقت انہوں نے یہ فلیش کیا کہ یہ وہ قوم ہے ان دیز کریٹیکل ٹائمز آلسو. انہوں نے دکھایا کہ دیکھیے ریڈ لائٹ کو پھر بھی فالو کر رہے ہیں, ٹریفک کو سگنلز کو پھر بھی وائلیٹ نہیں کر رہے. تو یہ کیوں ہے کہ اتنی اسٹرانگ ٹریڈیشن ہے سوسائٹی کے اندر. تو ایک طرف لا ہے, دوسری طرف ٹریڈیشن ہے, تیسری طرف اخلاق کے طور اخلاقی جو یوں سمجھ لیجیے کانڈکٹ ہے اس کے بارے میں تربیت کا سامان موجود ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب تک ہم اپنے ملک میں نہیں اڈاپٹ کریں گے ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی. تو میں براڈلی اس طرح اشارہ کر رہا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر دیکھا جائے تو اتنا زیادہ ریلیجیس ایجوکیشن کے اوپر ملک میں زور ہے, تو اگر ہم مورل گائیڈنس اور ایتھیکل کوڈ آف کانڈکٹ لے رہے ہوتے اسلام کا تو یہ ویلیوز خود بخود اسٹرینتھنڈ ہوتی. ہم نے صرف قرآن کا اور جو تعلیم ہے اس کو حلال حرام اور آئی براؤز خواتین کے لیے حرام ہے, یا کتنا پردہ ان کا ہونا چاہیے, یا طلاق کے کیا سلسلے ہونے چاہیے, یہ ہم یہیں پر رہ گئے ہیں. اس سے زیادہ کہ انسان کی جو فائنل ایستھیٹکس ہیں ان کی تعلیم ہو سکے, یا اندر کی جو ہے سیلف اویئرنیس ہے, ایکچولائزیشن ہے, اس کے اوپر بات ہو سکے. تو ہم نے تو دین کی ایک کہنا چاہیے کہ اتنی زیادہ پاور ایگزرٹ ہوتی ہے ملک کے اوپر, سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اور اتنا ان کا ہولڈ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ویٹو کر سکتے ہیں ووٹس کو, بلز آف رائٹس کو. تو بہت مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ دیر از نو ہوپ کہ اب آگے ہم کس طرف جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, ہوپ تو ہمیں کم ہے, اور بالکل صحیح ہے کہ چوتھا ایسپیکٹ جو آپ نے کہا کہ دین بھی جو پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی ناقص طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے. دیکھیں لیکن وہی والی بات ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ خرابیاں تو کافی عرصے سے موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ہم کمپلین اور بروڈ کرنا جو ہے دیٹ از آلویز ایزی, لیکن پوائنٹنگ فنگر از آلسو ایزی. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, آر وی ڈوئنگ انف ان دیٹ اور ناٹ.
تو سوال اصل میں یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے بس میں ہے کہ آپ وہ کر رہے ہیں ٹو ریموو دس ڈارکنس, تو اپنے حصے کی موم بتی کیا ہم جلا رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہے جگہ جو غور کرنے کی ہے. خارج کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں بہت بادر بھی کرتی ہیں, اور ٹھیک ہے بادر کرنا بھی چاہیے, لیکن جو ایکچولائزیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہونی چاہیے کہ میرے بس میں کیا ہے جو میں کر سکتا ہوں, تو ایم آئی ڈوئنگ دیٹ, ایم آئی فالنگ شارٹ آف دیٹ اور ناٹ. I think this is the thing that we have to think about. Our next question is from Adil Qureshi. Adil Qureshi, please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو یہ جس طریقے سے ہوتا ہے کہ انجسٹ کسی کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, تو اس میں عموماً اس کی پروٹیکشن بھی انفارچونیٹلی اسلامک لا ہی کرنے آتا ہے. یہ جو قانون ہے خون بہا کا یا دیت کا, اس کی مدد سے وہ وارثوں سے اس کا پیسے دے کے یا پریشر ڈال کے اس کا وہ معاف کروا لیتے ہیں قتل, اور اس طریقے سے قاتل چھوٹ جاتا ہے. تو اسلام کی اس معاملے میں کیا وہ ہے؟ یعنی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن نے خود خون بہا اور دیت کو جائز قرار دیا, بلکہ کچھ کیسز میں تو کہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. تو اس قانون کو اس طرح کے کیسز پہ اطلاق کرنا چاہیے اور اس سے اس کو قاتل کو بچا دینا چاہیے. نہیں دیکھیں, یہ تو ایک غلط فہمی ہمارے یہاں ہو گئی ہے کہ جب قتل ہوتا ہے تو وہ محض اس مقتول کے خلاف نہیں ایک جرم ہوتا جس کو آپ نے مار دیا ہے, یہ سوسائٹی کے خلاف ایک جرم ہے. اس میں فریق جو ہیں وہ 3 ہیں, یعنی وہ سوسائٹی کے خلاف وہ ایئرز بھی فریق ہیں, ریاست بھی فریق ہے, اور خداوند تعالیٰ بھی فریق ہے. تینوں ہی کا کنسینٹ ہونا چاہیے. ظاہر اللہ تعالیٰ کا تو تعلق آخرت سے ہے, لیکن دنیاوی لحاظ سے اگر آپ نے کو معاف کرنا ہے تو ریاست کو مطمئن ہونا چاہیے کیونکہ وہ جرم سوسائٹی کے اگینسٹ ہے, اور اسی طرح سے ایئرز کو بھی مطمئن ہونا چاہیے. کسی ایک کا مطمئن ہونا کافی نہیں ہے. یعنی اگر ایئرز نے معاف کرنا ہے تو وہ تبھی معافی ہوگی اگر ریاست سمجھتی ہے کہ بھئی یہ زیادتی جو ہے یہ قابل معافی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹی کو قتل کرتا ہے اور ماں بہن بھائی معاف کر دیتے ہیں. یہ جو آنر کلنگز ہیں, تو ان میں تو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ خاندان ہی کا ایک فرد نے قتل کیا اور دوسرے خاندان کے لوگوں نے معاف کر دیا. اب یہ اس لیے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو قتل ہے وہ محض اس فرد کے ساتھ ایک زیادتی کی گئی. نہیں, سوسائٹی کے اندر بھی اس کی فریق ہے. سوسائٹی سے مراد یہاں ریاست ہے. تو اب یہ لازماً دیکھا جائے گا کہ ریاست جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ایسے کسی کرمنل کو معاف کرنے کے وہ قابل ہے ہی نہیں ہے. اگر وہ ریاست کے فورمز بھی اس کی توثیق کریں گے تو پھر یہ معافی ہوگی, ورنہ اکثر و بیشتر تو ایسا ہی ہوگا کہ آپ نے اگر ایک زیادتی کی ہے, اگر کوئی ملی بھگت ہو رہی ہے کہ خاندان والے معاف کر رہے ہیں, تو ریاست کو تو تبھی معاف کرنا چاہیے کہ جب وہ معافی ڈیزرو کرے. لیکن اس کیس میں تو آبویسلی وہ ڈیزرو نہیں کرتا, اس نے قتل کیا محض بہن بھائی ہونے کی وجہ سے کہ وہ اس کو معاف کر رہے ہیں, اس کو معافی مل رہی ہے. اس سے تو ایک مجرم ہے جو بھاگ کے جا رہا ہے, اور قصاص کی جو قانون ہے اس کا بلکہ مذاق اڑ رہا ہے. تو اس وجہ سے اس میں قصاص کے قانون کی ناقص امپلیمنٹیشن ہے جو وجہ بن رہی ہے. اچھا, اس کی دلیل کہاں پہ ہے کہ اس میں ریاست بھی ایک فریق ہوتی ہے؟ یہ قرآن میں کتب علیکم القصاص فی القتل, کہ ریاست کو مخاطب پر کہا گیا ہے کہ تم پر قصاص لینا جو ہے وہ مقتولوں کے بارے میں کتبہ واجب کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد, مشہور آیت ہے سورہ بقرہ. رائٹ سر. اور جیسے ایک فالو کوئک سا سوال کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں جو کہ ایڈلٹ ہوڈ سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں, ان کے بارے میں کہیں کلیئرلی قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کا تو جنت جہنم حساب کتاب والا سلسلہ ہوتا ہی نہیں. تو وہ تو ظاہر ہے قرآن اس طرح کی چیزوں کو تو نہیں زیر بحث لاتا, لیکن اگر قرآن کے پرنسپلس کو سامنے رکھ کے ہم اس کو سمجھیں تو آبویسلی ان لوگوں کی جگہ تو جنت میں ہی ہوگی. اور جنت میں جو بہت سارے ایسے ہمیں ملتے ہیں, درجات ملتے ہیں کہ جہاں پہ لڑکے ہیں یا جو who will be serving or who will be running around and who will be doing their own chores and in their own age groups. تو ممکن ہے کہ یہ وہ ہوں, لیکن یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے, بیکاز یہ شعور کی عمر میں ہی نہیں پہنچے, ان کے ساتھ کوئی جانتے بوجھتے انہوں نے غلطی کی بھی نہیں ہے. تو جو انڈر ایج لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے مر جاتے ہیں, ان کے بارے میں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ان کو جنت ہی میں لے کے جائے گا, کیونکہ ان کا کوئی آزمائش ہوئی نہیں ان کی. Our next question comes from Shu'aib Imtiaz. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, پچھلے مہینے دیکھا گیا LGBTQ کے حوالے سے پرائڈ منتھ کافی ہر جگہ پورے دنیا میں منایا گیا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایکچولی میرے 2 سوال ہیں, اس کے بعد میں کروں گا. پہلا سوال یہ ہے
کہ جو LGBTQ جو بھی کمیونٹی ہے اور ان کی جو بھی ڈیمانڈس ہیں, اسلام اور یہاں پر ان کے بیچ میں کہاں لکیر ہے, وہ کہاں اسلام روکتا ہے اور کہاں تک اجازت دیتا ہے؟ آپ تھوڑا سا وضاحت کر دیں. دیکھیں, یہ سوال وہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسلام کا ایک پبلک لا ہے اور ایک پرائیویٹ لا ہے. یعنی ایک وہ لا ہے کہ جو کہ یعنی پبلکلی آپ اس کو قانون بنا سکتے ہیں, اور ایک ہے کسی کا ذاتی قانون, جیسے مثال کے طور پہ وراثت ہے. تو یہ جو جنسی معاملات ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان جنسی معاملات کے بارے میں اس کو وہ پرائیویٹ لا نہیں مانتا. مغرب میں اور اسلام میں جو کشمکش ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ مغرب یہ کہتا ہے کہ جو جنسی معاملات میں انحرافات ہیں یا جو بھی فیصلہ انسان کر لے, یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, پرسنل معاملہ ہے, اور ریاست کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے برعکس قرآن کا موقف یہ ہے کہ جنسی انحرافات جو ہیں یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے, یہ اصل میں ریاست کا معاملہ ہے, یہ پبلک لا ہیں, کیونکہ یہ حق تلفی کا باعث بنتے ہیں. جب آپ جنسی انحراف کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی کر رہا ہوتا ہے فریق, تو وہ بیوی کا یا شوہر میں سے کسی ایک کا حق تلف کر رہا ہوتا ہے. اور حق تلفی جو ہے وہ خاندان کی بھی ہو رہی ہوتی ہے. خاندان کا ادارہ جو کہ بچے کے لیے ضروری ہے کہ ماں اور باپ دونوں ہوں, ان کی ظاہر عدم موجودگی جو ہے وہ بچے کے لیے صحت مندانہ ماحول فراہم نہیں کرے گی. تو قرآن مجید کی اور مغرب کی جو اصل ڈبیٹ ہے وہ یہاں ہے. تو ہمیں یہاں اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ ایک پبلک لا ہے, یعنی اگر جنسی معاملات میں کسی شخص کو آزادی دی جائے, یا پرائیویٹ لا ہے یا پرسنل ہے. اگر تو پرسنل ہے تو پھر ہمیں مداخلت نہیں کرنی, پھر ہر ایک کو آزادی حاصل ہے. اور اگر یہ پبلک ہے تو پھر مداخلت کرنے کا حق ہے. اور قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جنسی انحرافات جو ہیں وہ ایک پبلک لا ہیں, یعنی وہ ریاست کا مسئلہ ہے, ریاست قانون سازی اس میں کر سکتی ہے. تو یہ ہے جو قرآن کا موقف ہے, اور جو بھی اس کو جاننا چاہتا ہے وہ میرے خیال ہے اس اینگل سے اگر اپروچ کرے گا تو پھر وہ شاید ہم صحیح جگہ پہ پہنچ جائیں. اس وقت ہم نے اس کو رائٹس کا ایک مسئلہ بنا لیا ہے, یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے, ایک شخص کا ذاتی ہے, تو پھر ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی, ان کو آزادی دے دی جائے, اگر وہ اس طرح سے رہنا چاہتے ہیں تو ان کو رہنے دیا جائے. یہ تب ہوگا کہ ہم جنسی معاملات کو فرد کا اپنا مسئلہ سمجھیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر فرد کا وہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ ریاست کا مسئلہ ہے, تو قرآن نے آپ دیکھیں نا کہ زنا کی جو سزا ہے اس کو بیان کر کے بتا دیا کہ جو کنسینشول سیکس ہے, یعنی ایکسٹرا میرٹل سیکس ہے, دونوں کی مرضی سے ہو رہا ہے, تو قرآن نے اس کو مانا نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ صرف وہی صورت جنسی روابط کی جائز ہے کہ جو آپ بیوی سے کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ کنسینشول سیکس از ناٹ سم تھنگ وچ از اے پرسنل تھنگ, یہ پرائیویٹ چیز نہیں ہے, یہ پبلک چیز ہے. تو یہ اصل میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس سے کہ ہم اس معاملے میں بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ہم یہ ایک پرائیویٹ ڈیسیجن ہے, یہ پبلک ڈیسیجن ہے, کیونکہ اس سے خاندان کے ادارے کی حق تلفی ہوتی ہے, بیوی کی بھی حق تلفی ہوتی ہے یا شوہر کی بھی ہو سکتی ہے. اور حق تلفی کی بنیاد پہ کوئی ریاست قانون بنا سکتی ہے اور اس کو یعنی قابل دست اندازی کا قانون ایک کرائم کے طور پہ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے. انسٹیٹیوشن اس کی جو لیگل بنیادیں ہیں اس کے خلاف کوئی سزا بھی تجویز کی جا سکتی ہے. لیکن میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں سوال, یہ تو میں نے آگے جا کے آپ کو جواب دے دیا, لیکن سوال کو ایڈریس یہاں سے ہونا چاہیے کہ از اٹ اے پرسنل ایشو اور پبلک ایشو. پبلک کا مطلب ہے کہ اب یہ ذاتی زندگی سے نکل کے ریاست کے دائرے میں آ گیا ہے. تو اگر تو یہ ذاتی چوائس اور ذاتی زندگی کا ہے تو پھر تو LGBTQ کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے, ہمیں آپ سے اختلاف ہے لیکن ہم آپ کو آزادی دیتے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں. لیکن اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے بلکہ پبلک کا معاملہ ہے, جیسا کہ میرے خیال میں قرآن نے کہا ہے, تو پھر پبلک لیول پہ یا ریاست کے لیول پہ اس کے خلاف قانون سازی کی جا سکتی ہے. نہیں تو ڈاکٹر صاحب, اسلام میں جیسے شادی کا ادارہ ہے, شادی کے بعد تو وہ آپ وہ جو آپ قائم کر سکتے ہیں جو بھی تعلق ہوتا ہے, لیکن آج کل ادھر بھی ہو گیا کہ مطلب شادی کر لے ہیں, سیم سیکس بھی شادی کر لے رہا ہے, الگ الگ ڈفرینٹ جینڈر بھی شادی. میں تو اسی کی بات کر رہا ہوں, یہی تو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سیم جینڈر کی جو شادی ہے وہ تو قرآن مجید اس کو کسی بھی لحاظ سے ریٹیفائی نہیں کرتا. اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ شادی کا جو معاملہ ہے کہ کیسے رہنا ہے, میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر تو یہ ایک انسان کا ذاتی چوائس ہے, یعنی ذاتی چوائس کا مطلب ہے یہ پبلک لا نہیں ہے. ذاتی چوائس کی آپ یہ مثال لے لیجئے کہ میں نے مثال کے طور پہ میراث کے معاملے میں نے کون سا قانون اختیار کرنا ہے. تو اگر ایک ہندو یا ایک جو یہ کہتا ہے یا ایک سکھ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے میراث ہماری ایسے تقسیم ہونی چاہیے,
تو یہ ان کو آزادی دے دی جائے گی, اس میں وہ جو مرضی کر لیں. تو یہاں پہ قرآن مجید جو ہے وہ پرائیویٹ یا پرسنل لا کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ آپ پرسنل لیول پہ جو چاہے فیصلہ کر لیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بیٹے کو 10 گنا ملنا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی اپنی رائٹ ہے, یا آپ اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ یعنی پرسنل لا, یعنی ذاتی قانون. لیکن یہ جو جنسی معاملات ہیں اس میں قرآن مجید کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے, جو میں سمجھاؤں, کہ یہ دس از ناٹ اے پرائیویٹ تھنگ, یہ پرسنل لا میں آتا نہیں, یہ پرسنل لا سے باہر نکل گیا. اس لیے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ کنسینشول سیکس یعنی زنا پہ رضا جو ہے یہ جرم ہے, وہ زنا پہ رضا کو جرم مانتا ہے, جبکہ مغربی سوسائٹی زنا پہ رضا کو کہتی ہے یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. تو پہلے فیصلہ ہمیں یہاں کرنا ہے. میں تو اصل میں بنیاد کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ اگر ذاتی معاملہ ہے تو پھر ہم اس میں مداخلت نہیں کرنی, اگر یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے تو پھر مداخلت کرنے کا ریاست کو حق ہے. تو یہ اصل سوال ہے. سب بات سمجھ میں آ گئی. مطلب دوسرا سوال میرا ایک یہ ہے کہ میں کچھ دوستوں سے یہاں پر ڈسکشن کر رہا تھا یہاں دلی میں, تو سامنے سے کچھ لوگوں کا اعتراض آیا کہ جی اسلام جو ہے وہ پلیجر کو ختم کرتا ہے. مطلب جو بھی آپ کو خوشی ملتی ہے کسی چیز سے, چاہے کوئی چیز آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے آپ کو جو ہے نا مطلب روکتا ہے, اس کو ایک دم بالکل رکھتا ہے, کنٹرول میں کر کے رکھا ہے. اتنے قانون لگا دیے, اتنے پابندی لگا دی ہوئی ہے. جیسے مطلب کہ کوئی کسی کو شراب پی کر بڑا اچھا لگ رہا ہے تو کیوں کہ اس کو آپ کو روکنے میں کیا مسئلہ ہے. جیسے پھر میں بتایا کہ بھائی اس سے نقصان ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جی بہت سارے شراب ایسے ہوتے ہیں, چاہے وائن وغیرہ ہوتی ہے, اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے. جی وہ بھی کہتے ہیں کہ آؤٹ سائڈ میرج ہم کو سیکس کیوں نہیں الاؤڈ ہے, کیونکہ اس سے کیا نقصان ہے اسلام کو. مطلب ایسا لگتا ہے کہ پلیجر کو جیسے ہم کو روکنے کی کوشش کرا, اور بھی تمام مسئلے ہر چیز کو آپ الگ الگ سمجھیں. اگر آؤٹ سائڈ آف میرج اگر آپ جنس کا ادارہ جو ہے اس کو جنسی جو آزادانہ تعلق ہے اس کو آپ عام کر دیتے ہیں, تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جو شادی کا ادارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے, آدم اور حوا بنا کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت سے خاندان وجود میں آنا چاہیے, کیونکہ جو اولاد پیدا ہونی ہے اللہ تعالیٰ اس کہتے ہیں کہ اس کے اندر باپ بھی چاہیے اور ماں بھی چاہیے. جبکہ جب ٹیمپرری سیکشل یونینز ہوتے ہیں اس سے نہ باپ وجود میں آتا ہے نہ ماں وجود میں آتی ہے. ایک نئی جو نسل آپ پیدا کر رہے ہیں اس کے اندر اٹ از اسینشیل کہ ہی شوڈ ریسیو دی افیکشن آف بوتھ دا فادر اینڈ دا مدر. تو یہ وجہ ہے کہ جو آئندہ نسل کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ موجود ہوں, اور نہ صرف یہ کہ موجود ہوں بلکہ لمبے عرصے تک موجود ہوں. اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ ریلیشن شپ ٹیمپرری نہ ہو, یہ پرماننٹ ہو. تو یہ تو اصل میں وہ خدا کی طرف سے اس سسٹم کو ایک آنے کی کوشش کی گئی ہے, اور پلیجر کا رستہ رکھ دیا گیا ہے. آپ بیوی سے اتنا مرضی پلیجر کر لے سکتے ہیں, یعنی اگر پلیجر ہی ہے کہ آپ کو جنسی اپنی تسکین کرنی ہے, وہ بیوی کی بھی ضرورت ہے, تو اس کے لیے تو ایک اللہ تعالیٰ نے جائز طریقہ رکھ دیا ہے. تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں اس طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنائیں, تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو روک تو نہیں رہے, مطلب روک تو وہ رہے ہیں, لیکن آپ کو آزادی دی ہوئی ہے, آپ نے غلط کچھ کرنا ہے تو کریں. لیکن اس کی حکمت یہ بتا دی گئی ہے کہ آپ نے اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کیا تو جو آگے کی جو نسل ہے وہ متاثر ہوگی. خاندان کا ادارہ ہے وہ تباہ ہو جائے گا, وجود میں نہیں آئے گا, جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں انارکی پیدا ہوگی, جس کے نتیجے میں جو نئی نسل پیدا ہوگی وہ یک رخی ہوگی. اس کے کسی کے پاس باپ کی افیکشن نہیں ہے, کسی کے پاس ماں کی نہیں ہے, کوئی کسی حال میں ہے کوئی کسی حال میں ہے. تو بیسکلی خاندان کے ادارے کو یا تو آپ مان لیں, اگر آپ نے نہیں ماننا تو ٹھیک ہے, پھر آپ آزادی طور سے کام کریں. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ خاندان کے ادارے کو مانا جائے, اور جب آپ اس کو مان لیتے ہیں تو پھر اس کو پروٹیکشن دی جائے. تو اس کو پروٹیکشن تبھی مل سکتی ہے کہ آؤٹ سائڈ آف میرج آپ کے تعلق کو ناجائز قرار دیں. سر تو اگر مان لیں یہ میں پورا جواب دیتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ سامنے پھر کہتے ہیں کہ جی اسلام نے کوئی ایسا مثالی نمونہ جسے نہیں بنایا ہے ہر معاملے میں, چاہے کسی چیز میں, جس کو ہم فالو کر سکیں. ویسے بتاتے ہیں کہ مغرب میں دیکھیے یہ کر دیا وہ کر دیا, وہاں سب چیز آؤٹ ہے, اس کے بعد بھی وہ ڈیولپ ہے. آپ یہ بتائیں, ان کو یہ بتائیں کہ مغرب والے بھی اسلام کے فالوورز ہیں, وہ حضرت مسیح اسلام ہی لے کے آئے تھے. یعنی اصل میں ہم جب اسلام کو مسلمانوں کی اجارہ داری بنا دیتے ہیں تو مسئلہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جو سارے جو ابراہیمی مذاہب ہیں, اس سے پہلے بھی جو انبیاء ہیں وہ اسلام ہی کے پیروکار ہیں. تو مغرب میں اگر لوگ جو ہیں وہ نیک ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت مسیح کے فالوورز ہیں. حضرت مسیح کون ہیں؟ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ مسئلہ وہاں سے پیدا ہوا ہے کہ جہاں ہم نے مسلمانوں کو آئسولیٹ کر دیا باقی مذاہب سے. نہیں, وہ مسلمان بھی اسی ٹریڈیشن کے لمبردار ہیں, وہ انحراف کر رہے ہیں. یعنی مسلمان سے میں مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں, ورنہ وہ جو پچھلے انبیاء ہیں وہ بھی اسلام ہی لے کے آئے تھے. وہ جو فالوورز ہیں وہ کلیکٹیو افیئرز میں بہت سارے معاملات میں اسلام کو فالو کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم نہیں کر رہے, آپ کہیں جی کہ اسلام کا ایک گروہ ایسا ہے, ایک سیکٹ ایسا ہے جو اس کو فالو کر رہا ہے, وہ مغرب میں پایا جاتا ہے, اور اس کے فالوورز وہ ہیں جو حضرت مسیح کے فالوورز ہیں. سر تو یہ سب کچھ بھی کہتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں کہ آج دیکھیے
वेस्ट के बीच में, अब मसीह के वो फॉलोवर हैं तो देखिए दुश्मनी कितनी चल रही है, यहूदियों को लोग पीछे मारने पड़ गए हैं, तो ये तमाम चीजें फिर घूम फिर देखिए, ये आपको मैं वही कहूंगा कि इस्लाम को आप कॉम्प्लेक्स मुसलमानों सिचुएशन से हो ना जाता है। समझें, लोगों से आप जब बहस करें तो इस्लाम को मुसलमानों के अमल से ना समझाएं, कुरान से समझाएं। यानी अगर इस वक्त मुसलमान कुरान को फॉलो नहीं कर रहे तो इसमें इस्लाम का तो कसूर नहीं है ना। ये ऐसे ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को अगर फॉलो नहीं कर रहे तो इसका मतलब इतना नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत है या हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, उसको मानने वाले गलतियां कर रहे हैं। और वहां अल्लाह ताला की स्कीम यह है कि अल्लाह ताला ने आजादी दी हुई है, चाहे तो माने चाहे तो ना माने। तो कभी भी किसी चीज की जो वेरासिटी या सच्चाई है उसको उसके मानने वालों से ना पूछें, यानी उससे ना जज करें, बल्कि उसी से जज करें कि जो वो क्या कह रहा है। अगर लोग ही उसको नहीं फॉलो कर रहे तो कसूर तो फिर उसका तो नहीं है, वो लोगों का है फिर। Thank you very much, Dr. ठीक है सर, थैंक यू, We have a few more थैंक यू सर। questions, so and we're running short on time, so I'm going to go ahead. One of the questions on Facebook asks, आम तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मरियम का बेटा ईसा कहा जाता है कुरान में, पर अज़-ज़ुख़रुफ़ की आया 57 में बस मरियम का बेटा कहकर उन्हें रेफर किया गया है, और आया 63 में बस उन्हें ईसा कहकर रेफर किया गया है। इसकी वजह क्या है? नहीं, वो आयत मेरे सामने हो तो मैं बता सकता हूँ कि अरबी में क्या अल्फाज हैं उसके। Sorry, I don't have it open in front of तो me. आप उनसे कहें कि वो मुझे मेरा नंबर आप उनको दे दें, उनसे कहें कि वो मुझे आयत भेजें ताकि मैं आयत के फिर उसको सामने रख के जवाब दे दूं। Okay, thank you. The next question asks, अज़-ज़ुख़रुफ़ की आया 84 में है कि वही अकेला आसमान में भी अल्लाह है और वही जमीन में भी अल्लाह है। यहाँ सवाल ये है कि आसमानों की नहीं कहा गया है, यहाँ सिंगुलर यूज हुआ है, और नेक्स्ट आया में है कि उसकी बादशाही जमीन और आसमानों में है, यहाँ आसमान प्लूरल है, इसकी क्या वजह है? ये देखिए, प्लूरल जो होता है ना अरबी जबान में, ये सिर्फ जमा के लिए नहीं आ रहा होता। इट्स नॉट जस्ट फॉर आई मीन इंक्रीज इन क्वांटिटी, ये वसत के लिए भी आ जाता है, किसी चीज का एक्सपेंसिव होना। तो अल्लाह ताला बाज़ जगह पे जब आलमीन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, जहानों का परवरदिगार रब्बुल आलमीन, यहाँ मुराद नहीं है कि सारे के सारे जो दुनिया के आलम है उसका वो रब है। आलमीन या वसत के लिए है। वसत का क्या मतलब है? एक्सपेंसिव नेचर, इतना बड़ा आलम, इतना ह्यूज। तो ये ह्यूजनेस के लिए भी ये प्लूरल आ जाता है। तो समावात बाज़ जगहों पे जब प्लूरल आ रहा होता है तो इट इज नॉट कि देयर आर नंबर ऑफ स्काईज, बट द फैक्ट दैट देयर इज जो स्काई की जो एक एक्सपेंसिवनेस है, उसकी जो वसत है, ये उसकी तरफ इशारा होता है। तो इसलिए अरबी जबान में इट्स नॉट ऑलवेज दैट प्लूरल इज रिफ्लेक्टिंग क्वांटिटी ऑफ समथिंग, इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स, इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग एज वेल, it also reflects the expansiveness of certain things. Thank you very much, Dr. Kareem. Our next question comes from Muhammad Siddiq. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल जो है वो अभी थोड़ी देर पहले एक सिस्टर ने एक सोशल एस्पेक्ट के हवाले से बात की थी कि जो है वो ये हमारे माशरे में खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से बात की है। मेरा सवाल ये था ये यहाँ पर कि बहुत सी बातें डिस्कस हो रही हैं। बाद लोगों का ये ख्याल है कि जो है वो एक अच्छा लीडर अगर मुल्क को मिल जाए तो हो सकता है कि ये सारी कौम जो है और में जो मसले हम आजकल जो है वो फेस कर रहे हैं 70 सालों से ये हल हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने अभी तक गामजी साहब का काफी सालों से सुन रहे हैं उनको, तो उनका मौक़िफ़ में थोड़ी सी जरा जो है मुझे मुख्तलिफ लगता है। वो ये उनका ये ख्याल है कि ग्रास रूट लेवल से सोसाइटी को अगर चेंज किया जाए तो फिर एक हम इस मसले को, ये जो मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें हैं, मैं इंडिविजुअल इसको मतलब एलेबोरेट नहीं करता, लेकिन ये कि जो कलेक्टिव जो इस वक्त हमारे मुल्क में जो मसले खड़े हुए हैं तो उनको हल किया जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये अप्रोच, अब जाहिर है कि जो लोग इस बात को यकीन रखते हैं वो कहते हैं कि देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या दूसरे लीडर्स ने, चलो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी थे, रसूल थे, तो उनके साथ तो अल्लाह ताला की एक मदद भी शामिल थी और सारा कुछ, लेकिन बहुत से हिस्ट्री में कुछ लीडर भी हैं कि जिन्होंने आगे कौम को चेंज कर दिया। तो क्या ये जो अप्रोच है कि क्या एक ऑनेस्ट और एक बेहतर और एक विजनरी लीडर जो है वो कौम के मसाइल को हल कर सकता है, क्या ये हल है, या ये कि
ہم لوگوں کو اپنے اپنے لیول پہ، جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب ہم ہر اپنے اپنے لیول پہ ہم کتنا حصہ ڈال رہے ہیں اس سارے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، یا مختلف قسم کی برائیاں یا ان کو یا مختلف قسم کی جو ڈس ایرے ہیں ہماری سوسائٹی میں اس کو کرنے کے لیے گھر سے مطلب شروع ہوتا ہے، اپنے بچوں سے، پھر اس کے بعد اس کا دائرہ آپ جب دوستوں احباب تک، رشتے داروں تک بڑھاتے ہیں، اور پھر سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو آپ کس اپروچ کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اور آپ کے خیال میں کیا ہمارے اس کانٹیکسٹ میں، کیونکہ وہ سوشل ایسپیکٹ ہے یہ، تو پلیز اس کو ایلیبریٹ کر دیجیے۔ یہ دیکھیے، یہ مختلف جگہوں پہ اس کا مختلف طریقے سے اظہار ہوتا ہے۔ جہاں پہ ٹریڈیشنز پہلے سے سیٹ ہیں، جیسے میں نے آپ کو جاپان کی آپ کو مثال دی، جرمنی کی مثال دی، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ رول آف لا وہاں پہ موجود ہے، بیسک آپ کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ وہاں بالکل اور طرح کے ڈائنامکس ہوتے ہیں، وہاں اور طرح سے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ ایسی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے، یا پاکستان کی طرح کے اور مسلم ممالک ہیں، وہاں پہ بالکل ڈائنامکس اور ہیں۔ تو اگر آپ پاکستان کی خاص طور سے بات کرتے ہیں تو دیکھیے، وہاں پہ جو کلیکٹیو لیول پہ بھی جو معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ کلیکٹیوٹی کا اظہار تو ریاست سے ہی ہوتا ہے، اور ریاست اصل میں ریفلیکشن ہوتی ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ پائے جا رہے ہیں۔ تو اگر ریاست کے اندر کرپٹ لوگ ہیں، ریاست سے مراد ہے حکومت، یعنی حکومت کے اندر آپ کے ہاں زیادہ تر کرپٹ لوگ ہیں، یا اچھے لوگ نہیں ہیں، یا اخلاقی طور پہ ان کی برائیاں ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں اصل میں آپ کے ہمارے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ ہم میں سے وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیں ریپلیس کر رہے ہیں اوپر ایز رولرز۔ ہمارا جو دودھ والا ہے، ہمارا جو میٹر ریڈر ہے، ہمارا جو دکاندار ہے، ہمارا جو ٹریفک کا سارجنٹ ہے، ہمارا یعنی نیچے سے لے کے اوپر تک تو ہم اسی طرح سے ہیں۔ ہم کرپشن کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیر منصفانہ طریقے سے معاملات کرتے ہیں۔ تو اگر میجورٹی ہماری ایسی ہے تو اس کو کیسے ہم ایکسپیکٹ کر لیں کہ اوپر لوگ نیک آ جائیں گے، لیڈر نیک پیدا ہو جائیں گے؟ پیدا بھی ہو جائے گا کوئی لیڈر اچھا تو اس کو کوئی سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ سوسائٹی کی جو اصلاح ہے وہ تو اسی سے ہوتی ہے کہ افراد کو ٹھیک کیا جائے۔ افراد یا ٹھیک ہوتے ہیں خود سمجھ کے، خود شعوری سے، یا آپ ایفرٹ کرتے ہیں، اویئرنیس پھیلاتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ یہ اسے ہم کہتے ہیں ٹاپ ڈاؤن، یعنی سوری باٹم اپ کہنا چاہیے، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف معاملہ جا رہا ہوتا ہے، جبکہ ہم ٹاپ ڈاؤن سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے کوئی بندہ نیک آئے گا، لیڈر آئے گا جو آپ کو ٹھیک کرے گا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کی اکثریت جو ہے اس کے اندر اگر شعور نہیں ہے، اخلاق اس کے ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اس کو چلنے نہیں دیں گے، اس کو کام بھی نہیں کرنے دیں گے، اور وہ آئے گا بھی کیسے اوپر؟ تو ہمیشہ جہاں پہ جمہوری معاشرے ہوتے ہیں، جہاں پہ لوگوں نے نیچے سے اوپر منتخب ہو کے جانا ہوتا ہے، وہاں یہ ضروری ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کیمپین چلائی جائے، بہت بڑی محنت کی جائے کہ افراد کا جو اخلاقی ان کا جو بہتری ہے اس کی طرف توجہ کی جائے۔ اور لیکن اتنا بڑا منصوبہ اگر ہم بنائیں تو یہ تو ظاہر ہے کہ حکومت ہی کر سکتی ہے، آپ مل کے اویئرنیس بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن جو کام میں نے پہلے بھی کہا ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ سوسائٹی کی اصلاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھیں گے، یہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی اصلاح کے لیے کیا کام کیا۔ تو اب ہر آدمی اگر اپنی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہو جائے گا، اور اس کے اندر پھر ایک انسان کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا کامن گراؤنڈز کی وجہ سے لوگ متفق اور اکٹھے بھی ہو جائیں گے، تو یہ ظاہر ہے کہ سوسائٹی کی چینج کا بھی باعث بنے گی۔ لیکن شروع یہیں سے ہوگا کہ ہر فرد اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ وہ کیا کر سکتا تھا اور کیا وہ نہیں کر رہا۔ تو میرا کوشچن یہی تھا اس سلسلے میں بھی کہ کیا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیا پھر ہوگا؟ کیا یہ انسٹیٹیوشن ہمارا جو ایسے کہا جاتا ہے کہ افراد سے بنتے ہیں نا، دیکھیں افراد ہیں جو انسٹیٹیوشن بناتے ہیں، انسٹیٹیوشن تو پہلے نہیں آتے، افراد نے وہاں چلانا ہوتا ہے۔ اگر افراد ٹھیک نہیں ہیں، ان کی تربیت صحیح نہیں ہے، تو آپ کو انسٹیٹیوشن کے اندر بھی خرابی نظر آئے گی۔ وہی لوگ ہیں جو وہاں پہ جائیں گے، وہی جج بنیں گے، وہی وکیل بنیں گے، وہی وہاں پہ فوج میں جائیں گے، وہی جو آپ کے دوسرے ادارے ہیں ان میں جائیں گے، وہی پارلیمنٹ میں آئیں گے۔ تو دیکھیے یہ یا تو ہونا کہ آپ کا بند معاشرہ ہو جہاں پہ کسی عامر حکومت کر رہا ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جہاں پہ چلیں اگر نام نہاد الیکشنز ہو رہے ہیں یا نام نہاد طریقے سے جو لوگ ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں، تو وہ وہی لوگ ہیں نا کہ جو آپ میں سے، جو ہم میں سے ہیں، تو ہم لوگ ہیں وہ۔ ہمارا اس وقت حکمران ہماری ریفلیکشن ہے، چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹرو ریفلیکشن نہیں ہے، لیکن بہت حد تک جیسے ہم کر رہے ہیں، کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے اپنی عام زندگیوں میں؟ کیا قانون کو ہم نہیں ہوڈونگ کرتے یا اس کو بائی پاس کرتے؟ یعنی کیا یہ سب چیزیں ہم اپنے ذاتی لیول پہ نہیں کر رہے ہوتے؟ تو پھر جب ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کیسے ہماری اصلاح ہو جائے گی؟ وہاں پہ بھی ہم ویسے ہی بہیو کریں گے۔ نہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ تو پھر ایک وشیس سائیکل ہے، اس کو معاشیات میں ہم وشیس سائیکل کہتے ہیں۔ تو اس وشیس سائیکل کو توڑنے کے لیے وشیس سائیکل نہیں ہے یہ، دیکھیں وشیس سائیکل تب ہے کہ جب آپ اصل میں یہ کہہ دیں کہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ وشیس سائیکل تو میں ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ہم اپنی ذمہ داری کیا پوری کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی وشیس نہیں چیز ہے، وہ وہاں پہ کوئی جبر نہیں ہے، وہاں پہ کسی بھی لحاظ سے کوئی
آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہے وہاں آپ نہیں کر سکتے, لیکن جن جن چیزوں میں آپ آزاد ہیں, کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ اور آزادی بھی آپ دیکھیے, اگر آپ خاندان کے سربراہ ہیں تو آپ کی اپنی اولاد ہے, آپ کے نیفیوز اور نیسز ہو سکتے ہیں, آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں اگر آپ وہاں پہ ایک ذمہ داری کی جگہ پہ ہیں تو آپ کے تحت لوگ ہیں. تو ایسا نہیں کہ فرد محض اکیلا ہی ہوتا ہے, وہ فرد اپنی اپنی جگہ پہ ایک لیڈر ہوتا ہے ہر یونٹ کا, بے شک وہ چھوٹا ایک لیڈر ہوگا, کسی کا یونٹ چھوٹا ہوگا. تو اس وجہ سے یہ نہ سوچئے کہ وہ آپ اگر خود صحیح ہو کے اپنا انفلوئنس کرنے میں مطلب آپ کامیاب نہیں ہوں گے. نہیں, آپ اگر اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو اس کا یہ لازمہ نتیجہ نکلے گا کہ جو آپ کا جو سرکل ہے, جو چھوٹا سا ہو سکتا ہے, ایک استاد کا سرکل ہے, ایک کاروباری شخص کا سرکل ہے, اس کے اپنے افراد ہیں جو دوست بنتے ہیں, تو ان سب کو انفلوئنس کرے گا نا, اکیلا تو زندگی نہیں گزار رہا. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا, اور اس کے نتیجے میں جو آپ کی روشنی ہے, یا آپ روشنی جلاتے ہیں تو صرف آپ کو تو روشنی نہ کرتی, جب آپ موم بتی جلائیں گے تو آپ کے ماحول کو روشن کرے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے دوست یار, آپ کے رشتے دار, آپ کے جاننے والے, ان کے اندر بھی اس روشنی کا اثر پڑے گا, اور وہ بھی اس چیز خوش شعوری کی طرف جائیں گے. تو یہ ممکن چیز ہے, یہ پاسبل ہے, باقی سب خواب ہیں. تو ہمیں ممکنات سے شروع کرنا چاہیے, اور خواب دیکھنے ضرور چاہیے, لیکن ہمیشہ جسے کہتے ہیں پریکٹیکل ہونا چاہیے. Thank you very much. Our last question of the day comes from Adil Qureshi. Please go ahead. جی ڈاکٹر صاحب, میرا تھوڑا سا ایک میٹافزیکل سا نیچر کا سوال ہے. یہ ابھی پچھلے ہفتے شاید ایک نیا ٹیلیسکوپ ناسا نے بنایا, جس میں انہوں نے ایک پکچر بھی جاری کی, جس میں ایک چھوٹا سا ایک گرین آف سینڈ جتنا ایک کائنات کا انہوں نے یہ دکھایا, جس کے اپنے اندر انہوں نے ہزاروں گیلیکسیز دکھائی ہیں, جو آج سے تقریباً 13 بلین ایئرس پہلے کی تھیں. اور اس میں سے بھی وہ جو ہزاروں گیلیکسی ہیں, وی کین امیجن ہر گیلیکسی کے اندر ملینز یا بلینز آف پلانٹس ہیں. تو جو چیز مجھے کبھی بار سوچنے میں مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے, جس کے اندر پاسبلی ابھی تک تو انٹیلیجنٹ لائف ہمیں کہیں نہیں ملی ہے سوائے ہمارے اپنے پلانٹ کے. تو یہ جو باقی ساری کی ساری جو ہے, ہم جس کا اشاریہ 0.00000 سمتھنگ ہے, تو اس کا وہ بالکل ہی بے مقصد بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس سب کا مقصد کیا ہے؟ وہ بن رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے. نہیں, دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بتایا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مصرف بھی بتایا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے جو, یا کریٹیوٹی ہے جو اس چیز کو پیدا کر رہی ہے, اور انسان کو یہ بار بار درس دے رہی ہے کہ جس خدا کی یہ قدرت ہے کہ وہ یہ سب کچھ بناتا ہے یا بنا سکتا ہے, اس کے لیے قیامت یا اس دنیا کو ختم کر کے دوسری کائنات بنانا کوئی ہرگز مشکل نہیں ہے, یا دوسری دنیا بنانا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہی بتاتا ہے کہ سورہ ابراہیم ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, کہ اگر آپ کو کوئی اشتباہ ہے کہ دوسری دنیا وجود میں کیسے آئے گی, تو یہی وہ سٹف ہے, یعنی اسی سٹف کو ری ارینج کر دیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگلی جو کائنات ہے, یعنی اگلی دنیا جو ہے, اس کو ہم ہیر آفٹر کہتے ہیں, اس سے وجود میں آ جائے گی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہیر آفٹر جس نے بننا ہے, یہ اس کا سٹف ہے, یہ اس کا مٹیریل ہے, تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے ری ارینج کرنا ہے اور ہیر آفٹر کو کریٹ کر دینا. تو اس کا مقصد تو یہ ہے, لیکن اس میں مزید پھر ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جو جستجو کی ایک خواہش رکھی گئی ہے, اس کو مہمیز دینا, اس کو سٹیمولیٹ کرنا, انسان نئی حقیقتوں کو دریافت کرے, کائنات کے کی طرف آگے بڑھے, یہ سارے اس کے وہ پازیٹیو کنٹریبیوشنز ہیں جو انسان کی کیوریوسٹی کو انگیخت کرتے ہیں, اور اس کے اندر جستجو اور زیادہ بڑھاتے ہیں, اور خدا کی قدرت کے بارے میں وہ مارول کرتا ہے کہ اچھا یہ خدا ہمارا جو ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کل یومن ہوا فی شان, کہ ہر لمحے کچھ نہ کچھ ان سے صادر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ خدا کی جو عظیم کریٹیوٹی ہے, یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ایک دن تبدیل کریں گے اور ایک نئی دنیا وجود میں لے کے آئیں گے. اور پھر مزید قرآن نے ایک جگہ یہ بتایا ہے, ایک 7 کائناتیں ہیں, اور ہر ایک کائنات میں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ, آپ کی طرح کی ایک زمین موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زندگی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم ابھی تک اس کو ڈسکور نہیں کر سکے, یا یقینی طور پہ ہم نہیں کر سکے. اگرچہ UFO کی بہت ساری سائٹنگز ہوئی ہیں, لیکن کوئی عجب نہیں ہے, کوئی بعید نہیں ہے, کیونکہ قرآن تو ایکسٹرا ٹریسٹریل لائف کو مانتا ہے, بتاتا ہے کہ 7 زمینیں 6 زمینیں اور ہیں جیسے ہماری ایک زمین ہے, اور جو آپ کی طرح ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زندگی ہے, اس میں زندگی کے ہو سکتا ہے جو آثار ہیں ان کی اور طرح کے ہوں, لیکن وہ زندگی پائی جاتی ہے. تو یہ سب باتیں ہیں اگر آپ قرآن مجید کے اپنے سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے چھمبا پھر نہیں ہونا چاہیے. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Salim. That was it for all of the questions today. And inshallah, any concluding remarks? Well, inshallah, we'll see each other next Saturday, and we'll continue with our session tomorrow, which is of the analytical study of the Quran, inshallah.